अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तहत वॉइस ऑफ रिसर्च के एक और सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर डॉक्टर इशफाक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब इज ए प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन डैलस यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ रिटन अ बुक द परफेक्ट ह्यूमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उर्दू में इसका तर्जुमा बशर कामिल के नाम से मौजूद है। अमेज़ोन पे ये किताबें दस्तयाब हैं। इसके अलावा और बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और अभी इनकी फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट भी बना ली है जो कि जल्द लॉन्च कर दी जाएगी इनकी तरफ से। तो आज की टॉक जिस पे डॉक्टर साहब देंगे वो टॉपिक है इज द कुरान अ बुक ऑफ साइंस, और ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन डॉक्टर साहब ने इसी प्लेटफॉर्म पे आज से 1.5-2 महीने कबल उस पे एक टॉक दी हुई है। तो जो मेन उसके अंदर सब टॉपिक बन रहा है दैट इज द हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड एंड हाउ इट वर्क्स। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये टॉक होगी। फर्स्ट हाफ में डॉक्टर साहब इस पे अपना लेक्चर देंगे, अपना थीसिस अपनी रिसर्च इस पे पेश करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को इनविटेशन दिया जाएगा। आपसे मैं अर्ज करूंगा और आप लोग उसके बाद हैंड रेज करेंगे। जूम में इसका ऑप्शन होता है, एंड उसके बाद बारी बारी आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू एंड बारी बारी एक एक करके कि आप लोग डॉक्टर साहब से अपना क्वेश्चन करें। हमारे साथ जी सर इकबाल सल्फी साहब मौजूद हैं, और उन्होंने अभी सवाल एक कर दिया है। शुरू में मेरा ख्याल है इसको आप एड्रेस कर दें। वो कहते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ और ऑनलाइन गाड़ी चलाता हूँ। अमूमन नमाज का वक्त हो जाता है लेकिन मैं रुक कर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो क्या मैं नमाजों को जमा कर लिया करूँ? यार, मैं इस चीज़ का आलम नहीं हूँ, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन आप कुछ नमाजें बिल्कुल जमा कर सकते हैं। अल्लाह ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कितनी कर सकते हैं ये तो नहीं है कि मतलब कोशिश यही है कि दो तीन मैं खुद जमा कर लेता हूँ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या मीटिंग में हूँ तो मैं जोहर की असर की मिला लेता हूँ। अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है। जब नहीं मिला सकते तो ना मिलाएं। जब काम है की वजह से मिलानी पड़ती है तो अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। पूछ लें उनको जवाब मिला है ये कि नहीं। क्यों जी सल्फी साहब? उन्होंने लिखा था, मे बी वो अभी बोल नहीं सकते हैं। लिखा है उन्होंने कि जी मिल गया। अच्छा ना, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity and for us to gather here to listen to this talk. And salawat wa salam to Muhammad Mustafa Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So the language of this talk is going to be in hybrid English and Urdu. स्लाइडें इंग्लिश में हैं और इंग्लिश की टर्म्स हैं, तो मेन जो लैंग्वेज चल रही होगी वो बेस इंग्लिश होगी। तो उसमें हम मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन कर सकता हूँ करूँ। तो जी हम लेक्चर का स्टार्ट करेंगे विद ए डायरेक्ट रिमाइंडर ऑफ द कुरान। कुरान की जो वर्स है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन हल्किन नासि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यालमून। इस आयत में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। The creation of the heavens and the earth is greater than the creation of humankind, but most of the people don't know. तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, कोई तफसीर से नहीं ले रहा। तफसीरें भी पढ़ लें, तफसीरें भी याद रखें कि वो इंसानों की लिखी हुई हैं, और 500 साल पहले जिन्होंने आलम ने तफसीर लिखी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन उस वक्त साइंस का नॉलेज भी नहीं था। तो हम ये जसारत कर रहे हैं, हम दीन को कोई नहीं चेंज कर रहे। बेसिक जो फाउंडेशन है, ख्याल आता है, किसी चीज को हम टच नहीं कर रहे। हम कुरान के अंदर जो है हाइब्रिड, कुरान एक लाइट है नॉलेज की, जिसमें रिवील्ड नॉलेज है जो हमें बता दिया गया है दीन के बारे में। दूसरा है टाइमलेस नेचर ऑफ द कुरान, जो कुरान की लाइट जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हम कुरान से इंस्पिरेशन और हिंट्स लेकर उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारा लेक्चर उस बारे में है। लेकिन ये आयत के ऊपर गौर करें कि ये एक आयत ने बहुत चीज़ें हमें बता दी हैं। कायनात, जो यूनिवर्स और अर्थ जो है, वो जो क्रिएशन है अल्लाह की, वो इंसान अल्लाह ने जो क्रिएट किया उससे बहुत बड़ी है।
تو اس کے اوپر آپ غور کریں نا کہ پرانے زمانے میں انسان اوپر دیکھتا تھا تو صرف ایک نیلی چھت نظر آتی تھی، تو اس میں کیا نظر آنا ہے؟ اوپر سورج ہے، ستارے ہیں اور چاند ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. اور انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں سب سے بڑی چیز ہوں، میرا اتنا انٹیلیجنس ہے. لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. ابھی ہمیں سائنس کو یہ پتا ہے کہ یونیورس اتنا کمپلیکس ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا پورا پتہ بھی نہیں. تو اس لیکچر میں ہم یونیورس کو ایکسپلین کر رہے ہیں آسان لفظوں میں، اور یہ آیت ہمیں ڈائریکٹ بتا رہی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ بٹ موسٹ آف دی پیپل ڈونٹ نو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو نہیں پتا، کچھ کو پتا. اللہ نے کہا لوگوں کو. انفارچونیٹلی لوگ جن کو تھوڑا بہت کو پتا ہے وہ ویسٹرن نان مسلم لوگ ہیں. تو یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، اور یہ ڈائریکٹ سچ بتا رہی ہے آیت ہر چیز. اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ when Allah created the universe, he decreed for himself. یہ اتنی کی انسپیریشن ہے کہ یہ آپ کا پورا ہارٹ جو ہے اس حدیث سے فل ہو جاتا ہے. اللہ نے ڈکریڈ کیا، اپنے اوپر قسم کھائی کہ my mercy prevails over my wrath. جس وقت یونیورس بنا، جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 13.6 billion years ago there was explosion, a big bang which science theorizes it to be big bang. وہ کریٹ ہوا، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسی وقت اللہ نے قسم کھائی میرا جو رحم ہے وہ میرے غصے سے زیادہ ہوگا. On the day when he created the heavens and the earth, Allah created 100 degrees of mercy, of which he placed one on earth. ابھی 1% آئی ہے. By virtue of which mothers show compassion to their children, and animals as well as the birds show compassion to one another. جانور، پرندے اور مائیں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں. وہ بھی اللہ کی مرسی کا 1% کا وہ حصہ ہے. And he kept back 99% of mercy, and that is reserved for the day of judgment, the day of resurrection. Allah will complete his mercy. لیکن اس سے آپ کوئی ایسے سہانے خواب نہ دیکھنے شروع کر دیں کہ آپ کی معافی ہو گئی ہوئی. اللہ کی مرسی کس طرح آئے گی وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو we will see. اس کے اوپر کوئی گیس گیم کہ میں پاس ہو جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں ہمارا مشن کیا ہے. پہلے لیکچر میں نے یہ اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا. ہمارا مشن ہے نان پرافٹ. نہ ہمیں فیم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہم صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اینڈ انڈر دیٹ امبریلا I have written this book, The Perfect Human, Muhammad peace be upon him. Inshallah this book will become a best seller. تو اس کی اردو ٹرانسلیشن بشر کامل بھی ہے. انگلش کی پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ ختم، آؤٹ آف پرنٹ ہے بک، پاکستان میں بک گئی ہے. اردو کی ہے وہ ریڈنگز بک سٹور سے آپ کو ملے گی. اسلام آباد میں وہ بک بینک ہے، وہاں سے ملے گی. باقی امیزون سے آرڈر کی جاتی ہے. پاکستان سے امیزون آرڈر کرنا مہنگا ہے. باقی جو امریکن آڈینس ہے وہ امیزون سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ویسے ہمارا اپنے ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں، دی پرفیکٹ ہیومن فاؤنڈیشن TPH Foundation.org. اس کے اوپر بھی یہ ہمارا تھوڑے دن تک آ جائے گا. آن لائن سیل آپ پرچیز کر سکتے ہیں. بفور آئی اسٹارٹ دس لیکچر آئی وانٹ ٹو سمرائز پارٹ 1 جو ہے نا، وہ بہت ضروری ہے کہ میں نے کیا کیا باتیں کی تھی. اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن ارج کرتا ہے آپ کو کہ آپ سنیں، سوچیں، کوآپریٹ کریں، کنسلٹ کریں، ریزن یوز کریں، آبزرویشن کریں، لاجک یوز کریں، انالیسز کریں. یہ سارے پرنسپل ہیں سائنس کے اور ریسرچ کے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 کے قریب آیتیں ہیں جو آپ کو یہ قرآن ریکمینڈ کرتا ہے اور آپ کو ایڈوائس کرتا ہے کہ یہ کریں. اس کے علاوہ ہم نے یہ سورہ آل عمران کی آپ کو ایک آیت دکھائی تھی جس میں اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی زیادہ آیتیں جو ہیں وہ بالکل کور فاؤنڈیشنل پرنسپلز بتاتی ہیں، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 88% کے قریب جو قرآن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، جس کو قرآن خود کہتا ہے کتاب المبین، the clear Quran. Also I showed you the synergy between science and the Quran، جس کو ہم نے بالکل سیپریٹ کر دیا ہوا ہے. سیپریٹ کرنے میں
جن کا ہاتھ ہے ویسٹرن ورلڈ کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے چرچ کو فالو کیا، چرچ نے وہی کیا کرسچینٹی کے ساتھ جو آج کل ہمارے مولوی حضرات کر رہے ہیں. سارے مولوی نہیں، بہت اچھے علماء بھی ہیں، لیکن اکثر علماء جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ان کو سائنس کا تو بالکل ہی نہیں پتا، تو اس کو علیحدہ کرتے ہیں. جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو ویسے ہی ان سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ ہم جو چیزیں کمبائن کر رہے ہیں، یہ دو ڈفرنٹ ریلم اور دو ڈفرنٹ ڈومینز بن گئے ہوئے ہیں، جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کمبائن کرنے کی. یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں آئی ہیو ٹو ویئر ٹو ہیٹس، دو ٹوپیاں، کبھی وہ ٹوپی کبھی وہ ٹوپی. اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ دو لیمپ ہیں، ان کی لائٹ میں کمبائن کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے کرٹیسزم بھی ہوگا، بلکہ کئی لوگ پہلے کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیا نان سینس باتیں کر رہے ہیں. تو جب آپ نئی بات کریں گے اسپیشلی قرآن اس کے بارے میں، تو لوگ آپ کے پیچھے تو پڑیں گے نا. تو پڑھیں پیچھے، لیکن آرگومنٹ دیں، لاجیکل آرگومنٹ دیں، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایڈریس کریں. تو اس میں ہم کوئی دین کی بیسک چیزیں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اور مولوی حضرات اس کو بالکل نہیں کرتے، تو ہم کر رہے ہیں. تو یہ سینرجی جو ہے یہ پیرللز بتا رہی ہے. دوسرا یہ کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نئے نئے کلیم کروں اور شوشے چھوڑوں. اور اس لیکچر سیریز جو 5-6 لیکچر ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اگلا لیکچر ایک کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہوگا، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی. اس کے علاوہ پھر میں ایک ہیومن باڈی کے اوپر ایک پورا لیکچر ہے، اور اس کے علاوہ ایک دی اوریجن آف لائف اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سائنس، وہ ہوگا. اس میں سارا ایوولوشن ایکسپلین کروں گا. اور اس کے بعد فائنلی ایک لیکچر انشاءاللہ ہوگا جو انٹرنیٹ کی ایج میں ہم کیسے لائف اپنی بہتر گزار سکتے ہیں انفارمیشن ایج میں، وہ ہوگا. تو پچھلے لیکچر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈرا بیکس کیا ہیں سیپریٹ تھنکنگ کے، سائلو تھنکنگ جس کو میں کہتا ہوں. یہ جب اسلام کی گولڈن ایج تھی تو ہمارے جو علماء تھے مسلم سائنٹسٹ، وہ چیزوں کو سیپریٹ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے ایکسل ہی اسی بات پہ کیا سائنس میں، کیونکہ وہ قرآن اور سائنس کو اکٹھا پڑھتے تھے. اب ہم نے سیپریٹ کر دیا ہوا، تو اس وقت ہمارے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے دیکھ لیں آپ. ویسٹرن ورلڈ کے اوپر یہ آئیڈیا استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے ترقی ہم سے بہت زیادہ کر لی ہے سائنس میں. انہوں نے سوچا کہ ان کو ان کی بائبل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں اتنی پریسائز چیزیں نہیں ہیں جتنی قرآن میں ہیں. تو وہ اکثر جو ویسٹرن سائنٹسٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ بائبل میں اتنی سائنس نہیں ہے، اس کو سیپریٹ رکھو. تو قرآن بھی بائبل کی طرح ہی ہے، تو قرآن کو بھی سیپریٹ رکھو. اب مسلمانوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں، قرآن بہت ایڈوانس ہے، کیونکہ بائبل جو ہے اس میں نہ تو اتنے پریسائز لیسنز ہیں، نہ بائبل اوریجنل فارم میں ہے. تو یہ اس طرح ہوا، یہ ایک لمبی بحث ہے. ایک چیز جو پچھلے لیکچر میں نے ایکسپلین کی تھی، جو کہ میرا لیکچر کا جو بیسس ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سمپل کانسیپٹ بتاؤں. ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں اور ڈائریکٹ سائنس، 1-to-1 کنیکشن. بیچ میں نے فلسفی، میٹا فزکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا میں نے سیپریٹ کر دی ہیں تاکہ آسان سمجھ آئے. پچھلی دفعہ میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اسپیڈ آف لائٹ فکس کیوں ہے، اور ریلیٹیوٹی آف ٹائم میں نے ایکسپلین کی تھی ایزی کانسیپٹس میں، کہ اس کے بغیر ہم نہ تو یونیورس سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایوولوشن. ریلیٹیوٹی آف ٹائم بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اللہ نے کریٹ کیا انسان کے اوپر، زمین کے اوپر کلاک جو ہمارا چل رہا ہے، جس سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں، ایونٹس فارورڈ کیسے ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک ٹائم کچھ نہیں ہے. تو ہم یہ جو سوچتے ہیں نا کہ 13.6 بلین ایئرز اگو اللہ نے یونیورس کریٹ کیا، تو اتنی دیر لگانے کی کیا ضرورت تھی، دیر جلدی، یہ سارے ریلیٹیو کانسیپٹس ہیں. یہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں جب کہنا میں نے آدم میں یہ اپنی روح پھونک دی، یا آدم کو میں نے ایک بنا دیا، اس کو پروپورشن کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسٹنٹینیسلی ہو رہا ہے. اللہ کے نزدیک وہ انسٹنٹینیس ہے، ہمارے لیے وہ انسٹنٹینیس نہیں ہوگا. ڈفرنٹ ٹائمز، اللہ جو ہے وہ ٹائم ایکسس سے باہر ہے. یہ بیسک کانسیپٹس ہے جو میں لیکچر سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. فائنلی
چونکہ ہم نئی چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں وی آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو مسٹیک تو کریں گے نا. تو اس میں آئی ایڈمٹ کہ اس میں مسٹیک ہوں گی. ابھی تو میرے نالج کے مطابق کوئی مسٹیک نہیں ہے. اگر میں مسٹیک کوئی کرتا ہوں، غلط میں اس کا مطلب لیتا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کرے. اگر آپ کو مسٹیک نظر آتی ہے تو مجھے آپ بتائیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے نئے شوشے نہیں چھوڑ دے کہ جی وہ ہو جائے، او ہو انہوں نے پہلی دفعہ بتایا ہے یہ ہے. مثلا قرآن میں بگ بینگ کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. قرآن میں گریوٹی کے، کوانٹم سائنس کے اس طرح کے کوئی فارمولے نہیں دیے ہوئے. اسپیڈ آف لائٹ کا فارمولا نہیں دیا ہوا. یہ اسپون فیڈنگ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. قرآن از بیونڈ دیٹ. قرآن اس سے بھی ایک بڑی ہمیں باتیں بتاتا ہے. تو اینی وے لیٹس سی. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو ایک دن واٹس ایپ کے اوپر ایک کال آ جاتی ہے، فون کال آ جاتی ہے. ہیلو جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. مثلا آپ کا نام کیا ہے؟ جی عبدالشکور. ٹھیک ہے جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں ایلین بول رہا ہوں دوسری ایک گیلیکسی سے. تو ہم نے پاکستان آنا ہے، آپ کے گھر آنا ہے، کیونکہ سنا ہے آپ کے گھر کے قریب سموسے بڑے اچھے ملتے ہیں فردوس مارکیٹ میں. اچھا جی، تو پروف کیا ہے آپ کا کہ آپ ایلین ہیں؟ میں آپ کو پروف دوں گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایسے ایک سٹوری بنا رہا ہوں. تو وہ ایلین آپ سے پوچھتا ہے اپنا ایڈریس بتائیں. تو آپ ایڈریس اس کا بتا دیتے ہیں. میرا ایڈریس ہے جی ہاؤس نمبر 420 گلی نمبر 9211، مثال کے طور پر فردوس مارکیٹ. اچھا جی کہاں ہے وہ؟ گلبرگ میں. اچھا پورا ایڈریس بتائیں نا. گلبرگ لاہور. بھائی لاہور کہاں ہے؟ ارے پاکستان میں ہے. اچھا پاکستان کا ہے، پورا ایڈریس بتائیں نا. مجھے نہیں پتا پاکستان کا ہے. جی پاکستان ایشیا میں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ارتھ ہے، یہ ہمارا زمین کا میپ ہے، تو اس میں ارتھ ہے. ایشیا میں ہے پاکستان، یہ جو آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے. اوہو پورا ایڈریس بتائیں جی. اچھا جی پورا ایڈریس کیا؟ ارتھ کہاں ہے؟ بھئی ارتھ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے. اچھا یہ سولر سسٹم ہے، یہ سورج ہے، سن ہے، اس کے اوپر مرکری ہے، وینس ہے، ارتھ ہے، یہ پلانٹس ہیں سارے. مارس، پہلے 4 پلانٹس جو ہیں وہ یہ راک کے بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بعد جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون جو ہیں، یہ 4 گیس کے بنے ہوئے پلانٹس ہیں. تو یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے ڈوارف پلانٹس ہیں تھوڑے سے. تو یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. سوری جی یہ پورا بتائیں، پورا ایڈریس بتائیں. اچھا جی پورا ایڈریس بتائیں. سولر سسٹم کہاں ہے؟ سولر سسٹم ہے جی ہمارا ملکی وے میں. ملکی وے جو گیلیکسی ہے، یہ ہماری گیلیکسی ہے. اس میں 402 to 400 بلین سٹارز ہیں. سن ایک سٹار ہے، اس کے علاوہ اتنے زیادہ سٹارز ہیں. اچھا جی اب سمجھ آئیے. آپ کا پورا ایڈریس ہوگا گھر نمبر 420 گلی نمبر 9211 فردوس مارکیٹ لاہور پاکستان ارتھ ملکی وے. جی یہ پورا ایڈریس ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اچھے سموسے تو ملتے ہیں غالب مارکیٹ میں. تو آپ کی انفارمیشن غلط ہے. تو ایلین کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا بھی سوشل میڈیا تھوڑا سا مسٹیک کر دیتا. تو یہ ہو گیا جی ہمارا جو ہے گھر ہمارا یہاں ہے. یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا سپاٹ نظر آ رہا ہے، جیسے ایک سمندر ہے ستاروں کا، اس کے اندر ایک آپ کا جو ہے وہ سٹار ہے سن. اس کے ارد گرد آپ کا پورا سولر سسٹم ہے. اور کتنی گیلیکسیز ہیں جی؟ نمبر آف گیلیکسیز جو سائنس کو پتا ہے وہ سلولی انکریز ہی کرتی جا رہی. اچھا جی اب تقریباً 1 ٹریلین کے قریب گیلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں. چھوٹی بڑی، ان کے کلر ڈفرنٹ طرح کے ہیں، ان کے سائزز مختلف ہیں. نئی نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں، نئی نئی گیلیکسیز ڈسپیئر ہو رہی ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں قرآن میں بتا دیا ہوا کہ کائنات بہت بڑی کریشن ہے. ایک اور آیت میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے اتنی کائنات کا؟ اگر چھوٹا سا ادھر ایک ذرے کی طرح ایک دی پیس آف سینڈ جو ہے، گرین آف سینڈ کا اگر ہم نے کرنا تھا، ارتھ کو اللہ نے کرنا تھا، تو اتنی بڑی کائنات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باقی کائنات کیا کر رہی ہے؟ ہماری جو زندگی ہے، آخرت ہے، کیا تعلق ہے اس کا اس سے؟ اب وہ قرآن پڑھیں تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ہنٹ دیا ہوا اللہ نے کہا ہے کہ دی سائز آف دی پیراڈائز از equal to the size of the heavens.
جتنی یہ بڑی کائنات ہے. تو اس سے ہمیں یہ ہنٹ ملتا ہے کہ کائنات یہ جو ہے نا یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے جنت کی. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سمندر کے ایک قطرے کے بعد اس کے اندر ایک جو ریت کا ذرہ ہے وہ ہماری زمین ہے. ہم اسی کو دیکھ کے قربان ہو گئے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہمیں اتنی پسند آ گئی ہے. تو ابھی تو آپ نے خدا کی خدائی دیکھی نہیں. جنت کیا ہوگی وہ ہماری امیجینیشن سے بھی باہر ہے. اور یہ سارے جو بلڈنگ بلاک ہیں کائنات کے، یہ سارے جنت کی فاؤنڈیشن ہے. تو اتنی بڑی کائنات ہے جی. یہ ناسا کی ایک پکچر ہے. ہمارا جو یونیورس ہے وہ اٹس سو ملٹی ڈائمینشنل. نہ یہ پتہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، نہ پتہ ہے کہ ختم کہاں سے ہوتا ہے. اور اس کے اندر اتنی کمپلیکس چیزیں ہو رہی ہیں. صرف گیلیکسیز نہیں ہیں، اس کے اندر بلیک ہولز ہیں، اس کے اندر ڈارک میٹر ہے، اس کے اندر ڈارک انرجی ہے، جو اتنے کمپلیکس فینومیناز ہیں کہ سائنس کو بھی پتہ ہی نہیں. سو دیٹ واز دی انٹروڈکشن آف دا یونیورس. اب آپ دیکھیں کہ اس لیکچر کی جو انسپیریشنل ورسز ہیں نا وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطل سبحانک فاقنا عذاب النار. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the day and night, there are signs for people of reason. They are those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and reflect on the creation of the heavens and the earth, and pray, O Lord, you have not created all of this without purpose. Glory be to you. Protect us from the torment of the fire. اب یہ آیت کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کتنی باتیں کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہیونز اینڈ ارتھ اور اس میں جو سائنس ہے دن اور رات کی، یہ سائنس ہیں فار پیپل ہو یوز ریزن. یہ ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، جو سوچتے ہیں اس بارے میں. اور وہ سوچتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں تو سوچتے ہیں. تو اس میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ سوچو اینڈ ریفلیکٹ. سوچو کہ یہ کریشن کیسے ہوئی، اور پھر ساتھ دعا مانگو کہ یہ اس کا مقصد ہے، کائنات کا مقصد ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا نا، جب میں قرآن غور سے نہیں پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مقصد کیا ہے. تو مقصد ہے نا، جو کہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا بھی ہے. اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں، گلوری بی ٹو اللہ. ایک دم اللہ نے بتا دی ہے، پروٹیکٹ اس فرام دی ٹورمنٹ آف دی فائر. یہ پورا مقصد یہ دیکھیں اللہ کیسے لا رہا ہے آپ کو، سائنس بتا کے آپ کو توحید کی طرف لا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے. قرآن کی جو 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جو سائنس کی آیتیں ہیں، وہ آپ غور سے پڑھیں نا، اس سے پہلے جو آیت آتی ہے یا اس کے بعد میں آتی ہے، وہ اس آیت کے اندر بھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا سائنس کا کوئی سیپریٹ چیپٹر نہیں ہے کہ جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں، یہ لو جی بیسک لاز آف فزکس، بیسک لاز آف تھرمو ڈائنامکس، کوانٹم فزکس، یہ ہے وہ ہے ہمارے فیورٹ ٹاپک. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں سائنس بتاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پڑھو. اب مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں جو ختم قرآن کر رہے ہیں، اس میں ثواب ہوتا ہے، بس وہ صرف سوچ رہے ہیں ثواب ہوگا، غور نہیں کرنا. پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت دیتا ہے توحید کی، آپ کی جو موریلٹی ہے اس کی، آپ کی گائیڈنس کی، جو کہ مین پرپز ہے قرآن کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مین پرپز قرآن کا سائنس نہیں ہے، مین پرپز ہے آپ کی گائیڈنس. لیکن اس میں اللہ آپ کو سائنس بتاتا ہے اور آپ کو ارج کرتا ہے کہ آپ سوچیں. کیوں؟ کہ آپ کو توحید کی طرف لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں توحید کی اور اس کے بارے میں آیت، تو ایک دم اللہ تعالیٰ بیچ میں آیت ڈال دیتے ہیں سائنس کی، اور ساتھ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو غور کریں گے. اب مولوی صاحب پڑھی جا رہے ہیں، وہ کوئی غور نہیں. اس کے بعد اگلی آیت پہ چلے گئے. تو آپ سورہ
نور دیکھ لیں، سورہ بقرہ دیکھ لیں، سورہ الروم دیکھ لیں، سورۃ الانبیاء دیکھ لیں، سورۃ الجمعہ دیکھ لیں جن میں سائنس کی زیادہ آیتیں ہیں، تو آیتیں اسی طرح ہی آتی ہیں. توحید کی، آخرت کی، آپ کا جو ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے اس کی آپ کو آیتیں آ رہی ہیں، اور بیچ میں اللہ ایک دم سائنس کی آیت ڈال دیتے ہیں. جس کے اوپر جنہوں نے غور کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں غور کرنا ہوتا ہے وہ آگے چلتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ دیتا ہے وہ آپ غور کریں. تو یہ دیکھیں نا، پیپل آف ریزن، اور اس کا پرپس ہے. اب جی میں آپ کو قرآن کی جو سائنس ہے یونیورس کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو انٹروڈکشن تو ہو چکا ہے کہ یونیورس ہے کیا، ویری سمپل کانسیپٹ. تو اسی طرح میری یہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی بالکل سمپل ہے. اس میں آپ کو ڈائریکٹ آیتیں دکھاؤں گا، اور میں آپ کو ڈائریکٹ سائنس بتاؤں گا، اور پھر ان کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم نے قرآن اور سائنس کو سیپریٹ کر دی ہوئے. یہ ڈفرینٹ ڈومینز جب ہم اس کو جکسٹاپوز کرتے ہیں یا ان کو بلینڈ کرتے ہیں تو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ چیلنج، اٹس اے ڈانٹنگ چیلنج. تو اس میں دو طریقے ہیں، آپ دونوں کو اس طرح مکس نہیں کر سکتے. دو طریقے ہیں، یا تو آپ پہلے قرآن کی آیتیں لیں، ان کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں، یا آپ ماڈرن سائنس کی جو لیٹسٹ ڈسکوری ہیں ان کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں. تو میں نے دو اپروچز یوز کی ہیں. یہ ابھی میں آپ کو پہلی اپروچ ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی آیتیں جو یونیورس کے بارے میں، اور وہ ان کو میں آپ کو سائنس کی روشنی میں ایکسپلین کروں گا. تو میں نے قرآن کو غور سے جب پڑھا ہے، اور یہ سارا میرا یہ اوریجنل کام ہے، یہ میں نے کوئی سوشل میڈیا سے کوئی پاپولر آئیڈیاز نہیں لیے، یہ میرا اپنا اوریجنل کام ہے. تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی اب میں نے قرآن سے یونیورس جب پڑھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے اس میں کئی آیتیں نظر آئی ہیں جو کہ فنڈامنٹل لاز آف دا یونیورس ہیں. وہ میں آپ کو بتانے، پہلے 5 میں نے لیے، پھر وہ 6 ہو گئے، پھر 7، اب تک جو میں نے اسٹڈی اور ریسرچ کی ابھی تک 8 ہیں. 8 لاز، 8 قرآنک لاز آف دا یونیورس، جن کو میں کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں یونیورس کے لا بتا رہا ہے. قرآن ہمیں سائنس بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرو، اور آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ دے رہا ہے، آپ کو ریسرچ ٹاپک دے رہا ہے، اور آپ کو ہنٹ دے رہا ہے ویری کلیئرلی. کوئی اس میں الٹی سیدھی بات کی ضرورت ہی نہیں. پہلا ہے دی لا آف دی کمپلیکسٹی آف دا یونیورس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یونیورس کتنا کمپلیکس ہے. دوسرا ہے دی لا آف کاسمک موومنٹس. تیسرا ہے دی لا آف ایکسپینشن آف دا یونیورس، دی لا آف دا بیلنس آف دا یونیورس، دی لا آف دی کاسمک برتھ اینڈ ڈیتھ، دی لا آف دی انسین یونیورس، دی لا آف بلیک ہولز، اینڈ دی لا آف دا یونیورسز اینڈ، کہ ختم کیسے ہوگا. یہ 8 لاز میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. لیٹ اسٹارٹ ود لا نمبر 1. ان کے بغیر لائف پاسبل نہیں ہے، اور آخرت بھی نہیں پاسبل ہوگی. فرسٹ، دی قرآنک لا آف دی اسٹرکچر اینڈ کمپلیکسٹی آف دا یونیورس. یہ تو ایک آیت میں نے پہلے ہی آپ کو سنا دی. دوسری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ کاف میں، have they not looked at the heaven above them, how we structured it and adorned it and it has no rifts. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے دیکھو ہیون کے اوپر غور کرو. have they not looked، اب لک سے مطلب کیا ہے؟ عام آدمی نے تو اوپر دیکھنا ہے، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا صرف اوپر عام دیکھو. اب یہ سائنس آگے نکل گیا ہے، ہبل ٹیلیسکوپ انہوں نے کر دیے، چائنا میں سب سے بڑی ٹیلیسکوپ انوینٹ کی ہے یونیورس کو دیکھنے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، غور کرو، اور یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کو کیسے سٹرکچر کیا. آپ کو میں نے پہلی ایک سلائیڈ دکھائی تھی، اس میں میں نے آپ کو سٹرکچر کہا تھا کہ یونیورس کا کوئی سٹرکچر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح. اب یہ سائنس نے ایک سٹرکچر بنانے کی کوشش کی ہے. ہماری جو ویژن ہے، ہیومن ویژن، یہ 3 ڈائمینشنل چیزوں کو انٹرپریٹ کرتی ہے. چوتھی ڈائمینشن آئے تو دماغ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. یونیورس جو ہے اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ اس کو ویژلائز ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا سٹرکچر ہے، بالکل سٹرکچر ہے اس کا. اور یہ دیکھیں
کہ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ چائنا میں ہے، یہ کوئی 1 میل لمبی نئی ٹیلیسکوپ بنی ہے. سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ سے آگے نکل چکا ہے، ویدر یو ایڈمٹ اٹ اور ناٹ، یہ دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. اب یہ چائنا بہت ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے. ہم کہاں ہیں مسلمان؟ کون سی یہ پاکستان میں یا مسلم ملک میں، ٹرکی، ملیشیا، مڈل ایسٹ کہاں بنی ہوئی ہے اس طرح کی ٹیلیسکوپ؟ کوئی نہیں. جب بھی ہم سائنس کہتے ہیں نا تو ہمارا جو مائنڈ ہے نا، اتنا ہماری لو سیلف اسٹیم ہے سائنس کی، کہ جب ہم سائنس کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے گورے سائنٹسٹ. اب 10-20 سال ہمارے ذہن میں چائنیز سائنٹسٹ بھی آتے رہیں گے. مسلم سائنٹسٹ کہاں ہیں ہماری؟ ہم جب سائنس کہتے ہیں تو ہمارے علماء فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ویسٹرن سائنس کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں کیونکہ وہی سائنس ہے. تو آپ کی سائنس کہاں ہے؟ آپ نے ہر چیز اسلامی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز آپ نے اسلامی بنائی، اسلامی ڈریس بنایا ہوا ہے، اسلامی ٹوپی بنائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے اسلامی چیزیں. کہاں ہے آپ کی سائنس، اسلامک سائنس؟ ویئر از یور سائنس؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو. پھر اللہ کہتا ہے ہیو دی unbelievers not ever considered. اب یہ اللہ نان بلیورز کو کہہ رہا ہے that the heavens and the earth were one piece and we tore them apart from one another. یہ آیت ہے جو بگ بینگ کو ایسرٹین کرتی ہے، اس سے کورسپونڈ کرتی ہے. لیکن بگ بینگ ایک تھیوری ہے، کل بگ بینگ کی تھیوری چینج ہو جائے تو ہم پہلے کہہ دیں جی ہم نے یہ تو قرآن میں بگ بینگ مینشن ہوئی ہے. قرآن میں بگ بینگ کا کوئی لفظ نہیں ہے. بگ بینگ کی بھی تھیوری اب چینج ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کئی بگ بینگ ہوئے تھے. تو تھیوری سائنس کی چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن کے لفظ نہیں چینج ہوتا. یہ پارٹ 1 میں نے کوئی آدھا گھنٹہ لگایا تھا کہ قرآن کی آیتیں اس طرح ہیں کہ وہ کسی بھی ایج کی جو سائنس ہے اس کے اوپر ٹرو سائنس جو ہے اس کو کورسپونڈ کرتی ہے. تو قرآن کی جو آیتیں ہیں 500 سال پہلے بھی صحیح تھی. یہ انہوں نے لوگوں نے جو پڑھا ہوگا ان کو جس طرح سمجھ آئی انہیں پتہ ہے. آج بھی لوگ پڑھیں گے تو قرآن کی آیت صحیح ہوگی، 500 سال بعد بھی صحیح ہوگی. یہ قرآن کی ویگنس نہیں ہے، یہ قرآن کی اسٹرینتھ ہے. And we have placed within the heaven great stars and have beautified it for the observers. اب یہ جو پکچر میں نے آپ کو ناسا کی دکھائی تھی یہ اب پکچر ہیں. اب دیکھیں کتنی بیوٹیفل پکچر ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو اس میں کمپلیکسٹی آف دا یونیورس، قرآن کے لاز کی یہ آیتیں آ رہی ہیں. نمبر 2، دی قرآنک لا آف کاسمک موومنٹس. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے نا وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. لوگوں کو پھر سمجھ آئی او ہو نہیں نہیں نہیں، زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اچھا جی، سورج جو ہے وہ سٹل ہے، اسٹیشنری ہے، ساکت ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں جی سورج بھی گھوم رہا ہے، وہ اپنی گیلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے، سینٹر آف دی گیلیکسی جس میں بلیک ہول ہے. اور ہماری گیلیکسی بھی گھوم رہی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے. قرآن نے ہمیں بتا دی ہے بائی دی اسکائی فل آف آربٹس. ہمیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ ہر چیز کے آربٹس بنے ہوئے ہیں یونیورس کے اندر. قرآن نے ہمیں پہلے بتایا، اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، اور یہی ہے. اور ایک اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اینڈ اٹ از ہی ہو کریٹڈ دی نائٹ اینڈ دی ڈے اینڈ دی سن اینڈ دی مون آل ہیونلی باڈیز سوئم ان این آربٹ. اپنے راستے میں تیر رہی ہیں یا اپنے راستے میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوتا ہے. یہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے، ابھی سائنس کو بھی نہیں پتا تھا کہ گیلیکسیز بھی گھوم رہی ہیں. یہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی پتہ چلا. ہر چیز گھوم رہی ہے. یہ یونیورس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ، یہ ارتھ ہے، ارتھ کے گرد مون آربٹ کر رہا ہے، ارتھ جو ہے سن کے گرد آربٹ کر رہی ہے، سن خود آربٹ کر رہا ہے اور گیلیکسی خود آربٹ کر رہی ہے. یہ آپ دیکھیں ٹیبل، نیچے مون ہے، اس کی سپیڈ دی ہوئی، اتنی سپیڈ ہے 2288 مائلز پر آور کی سپیڈ سے مون آربٹ کر رہا ہے ارتھ کے اراؤنڈ. اور یہ 27.5 ڈے ایوریج میں یہ آربٹ اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے. ارتھ کی سپیڈ ہے 67,000 مائل پر آور. ہم اس وقت ایک شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی تیزی سے شپ گھوم رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا گریوٹی کی وجہ سے. اور وہ اس کو آربٹ کو 1 ایئر لگتا ہے. اور سن کی سپیڈ جو ہے وہ ہے تقریباً 500,000 مائلز پر آور. اور یہ 200 ملین ایئرز میں اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتا ہے اپنی گیلیکسی میں. اور ملکی وے کی سپیڈ 240,000 مائلز پر آور ہے. یہ ڈسکوری ہے. تو قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہوگا.
The third is the Quranic law of expansion of the universe. یہ چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے and it is he who have built the universe and behold we are steadily expanding it. یہ سائنس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے. یونیورس کی اسٹڈی ایکسپینشن ہے. یہ ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورس جب 13.6 بلین ایئرز گو بگ بینگ کے ذریعے ایگزسٹنس میں آیا. انیشلی یہ سارا جو تھا نا اٹ واز اے سوپ آف انٹرسٹیلر گیس تھی. صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم فیوز ہو کے انہوں نے سٹارز کریٹ کرنے شروع کیے, گیلیکسیز کریٹ کرنی شروع کی. جو ہیلیم گیس ہے بالکل لائٹ گیس ہے, وہ گریوٹی نے اس کو پل کیا, اتنا پل کیا, گریوٹی اتنی بڑھ گئی کہ اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو گیا کہ دین اٹ کازز این اگنیشن. اس سے وہ ٹیمپریچر نے اتنے ملینز آف فارن ہائٹ ڈگری ٹیمپریچر, بلینز نے وہ ڈینس کر کے اس میں اگنائٹ کر دیے, یعنی کہ ایک سٹار کو ٹرن آن کر دیا. اس کے اندر انرجی اتنی ہو گئی اور لائٹ کریٹ ہوئی. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ایکسپینڈ کیوں کر رہا ہے یونیورس. 1 بلین ایئرز لیٹر آفٹر دی بگ بینگ یونیورس اس طرح کا تھا, 1.2 ایئرز لیٹر اس طرح کا ہو گیا, 1.5 ایئرز لیٹر 3 ٹائمز ہو گیا, اور یہ سلولی 12 بلین ایئرز اتنا ایکسپینڈ ہو گیا یونیورس, اور سلولی ایکسپینڈ ہو ہی جا رہا ہے. اور پھر یونیورس کا اینڈ بھی ہوگا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں قرآن کے ذریعے, اور جس کو سائنس کنفرم کرتی ہے. اب یہ میں قرآن کے آیتیں دیکھ رہا ہوں, آپ کو میں بتا رہا ہوں سائنس کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے. فورتھ, دی قرآنک لا آف دی بیلنس ان دا یونیورس. یہ سورہ رحمان کی ہے یہ آیت جو ہے, السماء رفع ووضع المیزان, he set up the heaven, he raised the heaven and set up the balance. اس میں کئی لوگوں نے تفسیر میں یہ المیزان کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے آیتوں میں. انہوں نے کئی علماء نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ میزان جو ہے یہ جسٹس کا میزان ہے, حالانکہ جسٹس کا میزان اگلی آیت میں ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میزان کو ٹائی کیا ہوا ہے یونیورس کے ساتھ, and the heaven he raised and set up the balance, یہ یونیورس کے بیلنس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ایک ہائپوتھیٹیکل پکچر ہے جو ناسا نے کریٹ کی ہو کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے یہ بگ بینگ کا ایکسپلوژن ہے, تو یونیورس اتنا ریپڈلی فاسٹر دین دی اسپیڈ آف لائٹ ایکسپینڈ ہوا, اور اس کے بعد پھر سلو ڈاؤن ہو گیا, اور یہ ٹائم ہے نیچے ایکسس. تو یہ ایک اس کی سیمولیشن ڈرا کی ہوئی ہے. تو اب بیلنس کیا ہے یونیورس میں؟ یہ جو لفظ ہے نا میزان, السماء رفع ووضع المیزان, اس میں پوری سائنس ہے. کئی طرح کے بیلنس ہیں یونیورس میں, کہ بیلنس آف سٹارز اینڈ گیلیکسیز ہے. گیلیکسیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول کریٹ کیے ہوئے ہیں. بلیک ہول جو ہے وہ ایک ایسا کمپلیکس اور مسٹیریس آبجیکٹ ہے نا جس کی ایکسٹریملی ہائی ڈینسٹی اور ایکسٹریملی ہائی گریوٹی ہے, اور اس کا سائز جو ہے وہ بلینز ٹائمز دی سائز آف آور سن ہے, اور وہ سٹارز کو پل کر لیتا ہے, کھا رہا سٹارز کو, پتہ نہیں کہاں سٹارز چلے جاتے ہیں. سورج اس کے نزدیک آئے تو وہ گھپ کر کے بلا کی طرح اس کو کھا لے. بلیک ہول مونسٹر ہے. بلیک ہول صرف مونسٹر نہیں ہے بلکہ وہ کریٹ بھی کر رہے ہیں. تو بلیک ہول سٹار کھا رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ایسے انرجی اور ریڈیشن ریلیز کرتا ہے نا, گیس سے ریلیز کرتا ہے کہ وہ گیس سے پھر نئے سٹارز پیدا ہوتے ہیں. اب سائنس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلیک ہولز پہلے آئے ہیں کہ سٹار پہلے آئے ہیں. اٹس چکن اینڈ ایگ پرابلم. بلیک ہول از لائک اے چکن اور ہین وچ از لیئنگ ایگز, اور کھا رہی ہے, باقی کینیبلزم کر رہی ہے. تو وہ بیلنس سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بیلنس ہے دی بیلنس آف دا میٹر, ڈارک انرجی اور میٹر. میٹر کا تو ہم سب کو پتا ہے, میٹر اینڈ انرجی آر کنورٹیبل, لیکن اس میں ان چیزوں کا بیلنس ہے. سائنس کو بھی یہ نہیں پتا کہ ڈارک میٹر کیا ہے. ڈارک میٹر از دی unknown thing which exists, that we know it exists but we don't know what it is. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈارک میٹر جو ہے اٹس اباؤٹ 85% اور 90% آف دا یونیورس. جو ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں, ایچ گیلیکسیز کے اندر بلینز آف سٹارز ہیں, ایچ سٹار از لائک آور سن, بگر اور اسمالر. تو وہ صرف
5 to 10% یونیورس ابھی ویزیبل ہے، باقی جو انویزیبل یونیورس ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر ہمیں فزکس نے یہ بتایا کہ یونیورس کے اندر 4 اسینشیل فورسز ہیں۔ گریوٹی جو ہے جو پل کرتی ہے چیزوں کو، الیکٹرو میگنیٹک فورسز جس میں لائٹ اور ریڈیشن ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس جس میں الیکٹران، مالیکیول اور نیوٹران کیپ ٹوگیدر، اینڈ ویک نیوکلیئر فورس جو سب اٹامک لیول، کوانٹم لیول پہ ہے، اس سے انرجی کریٹ ہوتی ہے جس سے اسٹار اپنی انرجی اور لائٹ اور ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بیلنس ہے، ایک اسٹار کے اندر بھی بیلنس ہے، ہر یونیورس کے اندر چیز جو ہے وہ ایک بیلنس میں چل رہی ہے، اور دیٹس دا بیلنس اللہ نے ہمیں بتایا ہوا۔ 5واں قرآنک لا ہے، دی قرآنک لا آف دی برتھ اینڈ ڈیتھ آف اسٹارس۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہے سورہ الروم کی، آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ نے بتایا اللہ کریٹڈ دی ہیون اینڈ ارتھ ان ٹروتھ اینڈ ایچ اینٹی بٹوین دیم فار اے فکس ٹرم۔ جتنے سٹارز، بلیک ہول، گیلیکسیز، سورج، چاند، ستارے، زمینیں، پلانٹس، ہر چیز کی ایک لائف ہے۔ کوئی آبجیکٹ یونیورس میں پرماننٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سورج ہے نا، یہ 3rd جنریشن سٹار ہے۔ اس سے پہلے اس کے پیرنٹ تھا ایک سٹار، وہ 3-4 بلین ایئرز رہا، اس سے پہلے ایک اور تھا۔ جب سے کائنات بنی ہے، سورج جو ہے نا، یہ 3را جنریشن کا سن ہے، SUN سن، SON سن بھی، بیٹا بھی ہے، 3را ہے نمبر جنریشن کا۔ اسی طرح جتنے بھی سٹار ہیں نا، تو اگر سٹار نہ بنے، نہ if they are not born and they don't die، اس کا پتہ کیا ہونا تھا کہ نہ آپ ہوتے زمین پر، نہ ہم ہوتے، نہ ہمارا جسم ہوتا، نہ آنکھیں ہوتی، نہ بال ہوتے، نہ دانت ہوتے، نہ ہڈیاں ہوتی، نہ سکن ہوتی۔ ہمارا جتنا مٹیریل ہے نا ہماری باڈی کا، ہمارے دانت، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، کاربن، ہائیڈروجن، H2O، آکسیجن، ہمارے پروٹین، امینو ایسڈز، ہمارا DNA، یہ سارا سٹار ڈسٹ ہے جس میں اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ جو زمین کی مٹی ہے یہ باقی ستاروں سے آئی ہے۔ ستاروں سے کیسے آتی ہے؟ جب سٹار ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس سے اتنا ایکسپلوژن ہوتا ہے، اس میں اتنے وہ جو مالیکیولز اور کمپاؤنڈز پیدا ہوتے ہیں، گولڈ، سٹار، کاپر، آئرن، یہ سارے سٹارز کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ سٹار گولڈ پیدا کرتے ہیں، کچھ سٹار جو ہیں وہ آئرن پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ سٹار نہ مریں تو وہ چیزیں پروڈیوس ہی نہ ہوں۔ تو سٹارز آر بورن اینڈ ڈائی۔ کائنات میں ایک اللہ نے یہ پورا ایک سائیکل بنایا ہوا ہے، اتنا کمپلیکس۔ جب سٹار ایک پھٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سپر نووا، جو کہ ایک فینومینا ہے اس کا بلیک ہولز کا۔ بلیک ہولز سٹار کو کھا جاتے ہیں اور پھر پروڈیوس بھی کرتے ہیں، اور جب پروڈیوس کرتے ہیں تو اٹ کریٹ سٹار ڈسٹ، ستاروں کی مٹی۔ ہم سٹار ڈسٹ سے بنے ہوئے ہیں، اور جب یہ ایک سپر نووا ہوتا ہے، اٹس ون آف دی موسٹ وائلنٹ ایونٹ ان دا یونیورس۔ ایکسپلوژن ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز اور اپ ٹو ملینز آف لائٹ ایئرس اس کی وڈتھ ہوتی ہے، اور ایک ایسا بیوٹیفل اس کی جو پکچر ہے، ناسا نے کچھ پکچر لینے کی کوشش کی ہے، یہ سپر نووا کی ایک پکچر ہے۔ ڈفرنٹ لائٹ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے پینٹنگ کریٹ کی ہے، اور اس میں یہ ایک آئل اور ایک ڈفرنٹ کلرز کی طرح اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے۔ یہ پکچرز ہیں سپر نووا ایکسپلوژن کی، اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ رحمان میں 37 نمبر آیت میں بتایا ہوا ہے، when the heaven is split open and becomes rose colored like oil۔ یہ روز کلر کی آئل کی طرح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب جب سٹار ایک پھٹتا ہے، اس کی کئی پاسبلٹیز، یہ ایک ڈایاگرام ہے جس کا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایکسپلین کریں، لیکن یا تو وہ سٹار جو ہے جب اس کی لائف پوری ہو جاتی ہے، مرنے لگتا ہے، تو وہ ایک چھوٹا ڈینس بونا سٹار ہو جاتا ہے، یا ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، یا بلیک ہول بن جاتا ہے۔ بلیک ہول بننے کے بعد پھر وہ باقی سٹار کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ستاروں کا ایک سائیکل بنایا ہوا ہے، یہ کنٹینیوسلی گوئنگ آن ان دا یونیورس۔ The Quranic law of the unseen۔
قرآن نے ہمیں بتایا کہ none in the heaven and earth knows the unseen except Allah. یہ آیت ہمیں ڈائریکٹ بتا رہی ہے کہ ہیونز یونیورس کے اندر انسین چیزیں ہیں جس کا صرف اللہ کو پتہ، سائنس کو بھی کچھ نہیں پتا. اور ایک یہ ہے indeed Allah knows the unseen of the heavens and earth and Allah is seeing of what you do. ابھی تک only 5% of the universe is visible. Science is clueless about the dark matter, dark energy and many aspects of black holes or multiple universe. یہ قیامت تک انسان لرن کرتا ہی جائے گا، جتنا سیکھے گا اور اتنا سیکھنے کے لیے ملے گا. تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوگا. Indeed, Allah knows the unseen of the heavens and earth, and Allah is seeing of all what you do. اب یہ unseen کا دو آیتوں میں ذکر ہے. یہ نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ لائٹ اپ ہی نہیں ہوا لیکن ہے ضرور. اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ 7 آسمان ہیں. یہ بھی سائنس نے ڈسکور نہیں کیا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو کرنٹ یونیورس ہے اس کی 7 لیئر ہیں یا 7 یونیورس ہیں. اب نئی جو فزکس میں جو تھیوری آ رہی ہے نا، اس کو یونیورس کی بجائے اس کو ملٹی ورس کہہ رہے ہیں کہ اس یونیورس کے پیرل جو اور یونیورس بھی ہو سکتے ہیں. سائنس اس کو مان رہی ہے. سورہ یاسین نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے ہی بتایا ہوا ہے، اور یہ سورۃ یہ جو طلاق ہے اس میں بھی بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر ہے 7 آسمان کا. 7th ہے دی لا آف بلیک ہولس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ آیت ہے سورۃ الانبیاء کی 104 نمبر آیت ہے. سو گلوریفائی دی نیم آف یور لارڈ دی سپریم. Nay, I swear by the setting of the star, and indeed that is most mighty oath, if you only knew. یہ آیت نے مجھے نہ بلو اوے کر دیا. دیکھیں اللہ نے کتنی باتیں بتا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں ایک گرتے ہوئے ستارے کی. ستارہ کہاں گرتا ہے؟ بلیک ہول کے اندر. بلیک ہول ستارے کو ایسے کھاتا ہے جیسے بلا ایک انسیکٹ کو کھاتی ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ. اور اتنا بڑا یہ فنامنا ہے کہ اٹس ون آف دا موسٹ وائلنٹ ایکشن ان دا یونیورس. اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا جو وعدہ ہے یہ مائٹی ہے، بہت بڑا ہے. کاش تمہیں پتا ہوتا. یہ سب سے بڑا فنامنا ہے یونیورس کا ایک طرح سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ہنٹ دے رہی ہے کہ کاش تمہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ ہے اس کو اس کے برابر کر رہا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بلیک ہول ہے. ٹپیکلی بلیک ہول جو ہے یہ ایک گیلیکسی کے سینٹر میں ہوتا ہے. یہ سٹار کو ایسے کھاتا ہے جیسے اسپگیٹھی کھائی جاتی ہے. اس کا سائنٹسٹ نے نام ہی دیا ہے اسپگیٹھی پروسیس. جب آپ اسپگیٹھی کھاتے ہیں تو وہ سٹار کو ایک ایسے لیتا ہے اور اس کو اتنی سپیڈ سے گھما کے اپنے اندر منہ کے اندر کھا جاتا ہے. ہمارا سورج سے ملین ٹائم بڑا سٹار جو ہے وہ بلیک ہول ایسے کھاتا ہے، اس کو زوم کر کے سٹار جو اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے. اور یہ the law of the black hole اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتایا ہو. 7th, the Quranic law of the universe's end. یونیورس اینڈ کہاں ہوگا؟ یہ سائنٹسٹ کو ان چیزوں کا بڑا شوق ہے. ہماری آخرت کیسے ہوگی؟ بڑی تھیوریز ہیں، 4-5 تھیوریز ہیں، بہت اتنی بھی نہیں ہیں. ان میں ہے یہ ہمیں سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت دی ہے، یہ اس کے اوپر غور کریں. On that day we will roll up the heavens like a scroll of writing. Just as we produce the first creation, so shall we reproduce it. نیا یونیورس بھی کریٹ ہو سکتا ہے. رول اپ دی اسکرول. اسکرول کیا ہوتا ہے؟ ایک شیٹ آف پیپر جیسے بچھائی ہوتی ہے، وہ رول اپ ہو جائے گی یوں کر کے. دس از اے پرومس بائنڈنگ آن اس. یہ ہم نے وعدہ کیا اور ضرور ہونا ہے. وی ٹرولی اپ ہولڈ آور پرومس. یہ دیکھیں، یہ اب جو تھیوری ہے، 4-5 تھیوریز ہیں یونیورس کے اینڈ کی، اس میں یہ تھیوری ابھی بڑی پاپولر ہو رہی ہے. سائنس کو 100% نہیں پتا، اسٹل تھیوری ہے. دا بگ کرنچ تھیوری یہ ہے کہ بگ بینگ ہوا، نیو گیلیکسی بنی، نئے گیلیکسیز بنتی رہیں، یونیورس جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. ہونے کے بعد یہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اسکرولنگ، یہ جو اسکرولز ہیں وہ رول اپ ہو رہے ہیں اور یہ انرول ہو جائیں گے، اپوزٹ. یہ اس طرح اس کو کہتے ہیں. اور یہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتایا.
اب آپ کو میں تھوڑی سی ایک بریک دینے لگا ہوں، سائنس سے تھوڑی دیر ہٹ جائیں. آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ جب آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج یا طواف کے لیے، یا عمرہ کے لیے، تو آپ طواف کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے طواف جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہو رہا ہے. ہماری گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں وہ ہمارا ملکی وے کے سینٹر میں بلیک ہول ہے، وہ بھی اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں. اسپیس میں کلاک وائز اینٹی کلاک وائز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن جب اس کو میجر کریں نا ود رسپیکٹ ٹو ارتھ نارتھ پول تو وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہے. اب یہ دو تصویریں دیکھیں، یہ ہائپوتھیٹیکل ایک پکچر ہے ہماری ملکی وے گیلیکسیز کی کہ یہ سٹار کاؤنٹر کلاک وائز جا رہے ہیں. اب یہ رائٹ والی پکچر جو ہے یہ دیکھیں خانہ کعبہ کی پکچر ہے، اس کے گرد حاجی جو ہیں وہ اینٹی کلاک وائز. یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہی گیلیکسی ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے، یا شاید ہو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس طرح طواف کریں، کاؤنٹر کلاک وائز طواف ہو رہا ہے. تو یہ انسپیریشن ورڈس. تو اسٹارز اینڈ ٹریز بوتھ پروسٹریٹ، جھکتے ہیں، اور یہ جھک رہے ہیں ستارے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم تو نہیں یہ کہتے خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو یہ ہمارا ایک پریئر ڈائریکشن ہے اور ہمارا فرسٹ ہاؤس آف ورشپ. تھرون آف اللہ، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے. And it is He, Allah, who created the heavens and the earth in 6 days, and His throne was upon water before that. زمین بننے سے پہلے اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی، تک نہیں بنتا. یہ کیا مطلب ہے؟ زمین بنے گی تو اس کے اوپر سمندر ہوگا، تو اس کے اوپر پانی ہوگا، تو اللہ کا تھرون ہوگا نا ادھر. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ ہمیں بتایا ایک تھرون کا ذکر ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پانی ہر جگہ کائنات میں موجود ہے. پانی زمین پر کائنات سے آیا ہے. ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن، ہیلیم آر امنگ دا موسٹ ابنڈنٹ کمپاؤنڈز ان دا یونیورس. اور وہ فروزن آئس جو ہے وہ کئی جگہ موجود ہے یونیورس کے اوپر. ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کے ارد گرد ایک کائپر بیلٹ ہے جس میں یہ آئس کے پیسز جو ہیں، فروزن آئس سارے پانی ہے، وہ اس کی بہت بڑی بیلٹ ہے. تو پانی تو موجود تھا، اس کے بعد یہ سولر سسٹم بنا. تو یہ ہائپوتھیٹیکلی یہ جو ہے کائنات کے اندر ہائیڈروجن، ہیلیم، آکسیجن اینڈ واٹر آر دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹس. And evidence, scientific evidence suggests water existed in the early universe and before our solar system. تو اللہ کا تخت یہ موجود ہے، اور یہ دیکھیں آیت بالکل صحیح ہے. اب یہ دوسری اپروچ ہے جی. دوسری اپروچ میں ایک یہ کر رہا ہوں کہ میں لیٹسٹ جو سائنٹیفک ڈسکوریز اسپیشلی جو پچھلے 20 سال میں ہوئی ہیں نا، وہ میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں یونیورس کے بارے میں، کیونکہ سائنس کانسٹنٹلی چینجنگ ہے. تو اس میں نے نیو سائنٹیفک ڈسکوریز لی ہیں، اور ان کو میں پھر قرآن کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں. یہ دوسری اپروچ لے رہا ہوں. اس میں بھی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ باتیں نظر آئیں گی. وہ یہ ہے جی کہ سائنس کہتی ہے، سائنٹسٹ کو جب کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آتی کہ یہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لکی بریک ہے. سائنٹسٹ جو ہیں وہ سارے ایتھیسٹ نہیں ہیں، اور ہر سائنٹسٹ آئنسٹائن نہیں ہے. وہ آئنسٹائن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے کریڈینشیل بھی دیکھنے چاہیے. اس طرح پاکستان میں بھی کئی ووکل بندے ہیں جو ایتھیسٹ ٹائپ ہیں. ایتھیسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا پارٹ 1 میں. میں ایتھیسٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ایتھیسٹ کا ایک کلب ہے اس میں اٹینڈ بھی کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں ان کی باتیں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں. تو وہ بھی نان سائنٹیفک چیزیں استعمال کرتے ہیں ٹو گیو سائنٹیفک آرگومنٹس. اینی وے میں کسی سے ایتھیسٹ سے بحث کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس سے پروو ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں. جب آپ کسی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں نا تو اس کو انٹلیکچوئل طریقے سے انگیج کریں. تو اب سم لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز اباؤٹ دی ارتھ اینڈ یونیورس، یہ میں آپ کو بتانے لگا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ لائف آن ارتھ، اب ہم یونیورس کی بجائے صرف ارتھ پر آ جائیں کہ ادھر لائف کیسے کریٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں جی اٹ از اے کمبینیشن آف 6 لکی بریکس. جنرلائزیشن ہے، ایکچولی 6 سے بہت زیادہ ہیں، لیکن لیٹس اینالائز دوز 6 لکی بریکس جو ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کی ہیں.
کہ یہ نہ ہوتی تو پہلے تو ارتھ جو ہے نا یونیورس کے اوپر، میں نے آپ کو بتایا ایک ڈراپ ان دی اوشن سے بھی چھوٹی ہے، وہ بھی ایک سیریز آف لکی بریکس ہے. اس کو ابھی چھوڑ دیں، ہم نے اس کو کور کر لی. ایکچولی نتھنگ از اے لکی بریک. یہ قرآن میں بتاتا ہے. قرآن کی سائنس جو ہے نا وہ ہول فل کرتی ہے جو سائنس کو نہیں پتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے سب سے بڑا. سائنس کو جن چیزوں کا نہیں پتا سائنٹیفک کانسیپٹ سے، قرآن وہ آپ کو باتیں بتاتا ہے کہ فل دس آیتیں. اسی لیے قرآن اور سائنس کو کمبائن کرنا میرے بھائیوں بہنوں بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے علماء کبھی اس چیز پہ غور کریں. تو لائف آن ارتھ سائنٹسٹ کہتے ہیں از اے کریشن آف 6 لکی بریکس. اچھا جی، لکی بریک کیا ہوتی ہے؟ میتھمیٹکس میں اسٹیٹسٹکس میں لکی بریک یہ ہے کہ اس کی ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے. پروبیبلٹی سمپل کہ آپ ایک کوائن ٹاس کرتے ہیں جیسے کرکٹ میچ میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ ملینز ٹائمز ایکسپیریمنٹ کریں تو 500,000 ٹائمز آپ کا ہیڈ آئے گا، 500,000 ٹائمز ٹیل آئے گا. ایکول پروبیبلٹی ہے ہاف 1/2. اگر آپ یہ ڈائس جو ہوتا ہے وہ ٹاس کریں، ایک ڈائس، اس میں 6 چھکا آنے کی پروبیبلٹی ہے 1/6 کیونکہ اس کے 6 فیسز ہیں. تو 1/6 اگر 2 ڈائس آپ نے لینے، 2 چھکے ہیں تو اس کی پروبیبلٹی ہے 1/36. یو کین بی لکی. ایک پہلی دفعہ کریں تو آ سکتا ہے، دوسری دفعہ بھی کریں تو آ سکتا ہے، بہت لکی ہیں. لیکن یہ ایکسپیریمنٹ اگر آپ ملین ٹائمز کریں تو 2 ڈائس میں 6 آنے کی پروبیبلٹی ہے 1/6 ملٹیپلائی بائی 1/6 وچ از 1/36. کہ 36 ٹائم کریں گے تو پھر ایک آئے گا ایوریج کے طور پر. اس طرح اگر 6 لکی بریکس ہیں تو ہر ایک کی اگر ایک پروبیبلٹی 1/36 ہے تو 6 کے آنے کی پروبیبلٹی جو ہے نا اس 1/46,656، بہت کم. اور اگر ایچ ڈائس جو ہے اس کے 100 فیسز ہیں تو یہ تو 100 ٹائمز 1/100 ٹائمز 1/100 ٹائمز، یہ تو 2 4 6 8 10 12، یہ تو 1 ٹریلین 1/1 ٹریلین بن جاتا ہے. اتنی کم پروبیبلٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 6 لکی بریکس. یہ انہوں نے کہا کہ ایک لکی بریک کی پروبیبلٹی 1/6 ہے. یہ تو میں ایسے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنی کم ہے پروبیبلٹی. تو اگر 6 ایونٹ ہر ایک کی 1/ملین ہے تو یہ 1/10⁻36 اتنی کم پروبیبلٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی 6 لکی بریک ہوئی ہیں. اچھا جی، جب پروبیبلٹی اتنی کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکی بریک نہیں ہے. اتنی زیادہ لکی بریک نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، ہمارا گھر اس گیلیکسی کے اندر، ہمارا پورا ایڈریس ہے ملکی وے. ملکی وے میں ہم یہاں ہیں. اگر یہ ایک شہر ہے نا، یہ جیسے امریکہ میں شہر ہوتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن بہت ڈینس، اندر یہ بلیک ہول ہے ایکچولی ہمارا. تو ہم اس کے اس جگہ ہیں تقریباً ایک سبرڈ میں، نہ تو بالکل سینٹر کے قریب ہے نہ بالکل باہر ہے. یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے لائف ہونے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس کے قریب چلے جائیں گے نا تھوڑے سے بعد بلیک ہول ہمیں کھا جائے گا. اگر بہت دور ہوں گے تو وی ول ڈرفٹ اوے اور ہمارے لاز آف فزکس چینج ہو جائیں گے. ملکی وے اور گیلیکسی، اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہے 100,000 لائٹ ایئرس. کہ لائٹ کی سپیڈ ہے 1,86,000 میلز پر سیکنڈ. اس میں آپ کو 1,00,000 سال لگیں گے ایٹ دی سپیڈ آف لائٹ یہاں سے یہاں جانے میں. اتنی بڑی ہمارا کہکشاں ہے ملکی وے. تو ہم اس جگہ موجود ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہم تقریباً 26,000 لائٹ ایئرز ہیں سینٹر آف دی گیلیکسی، اور یہ لکی بریک ہے. تو کیسے لکی بریک ہوئی؟ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ نیچے اندر سورج ہے ہمارا، اور یہ ہمارے پلانٹس ہیں. یہ کیسے آئے؟ یونیورس بنا 13.6 بلین ایئرز اگو. 5 بلین ایئرز اگو کیا تھا ادھر؟ یہ میں نے پچھلی ایک سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہمارا جو سورج ہے نا وہ 3rd جنریشن سورج ہے. تو اس کا جو پیرنٹ تھا نا سورج، یا ماں تھی جو سورج، اس کو اگر آپ نے جینڈر دینا ہے، جو بھی پیرنٹ سٹار تھا، وہ جب ایکسپلوڈ ہوا تو اس نے ایک انٹرسٹیلر گیس اور ڈسٹ کریٹ کیا اور سموک کریٹ کیا. دھواں، ڈسٹ کا دھواں، انرجی اور ڈسٹ دھواں تھا. وہ دھواں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ گریوٹی پک کی اور اس نے
کوئی 90% کے قریب جو ہے 99% کے قریب جو کاسمک اسموک تھا نا وہ سینٹر میں موو ہو گیا اور اٹ بیکیم اے روٹیشن، اور باقی جو 1% تھا ڈسٹ وہ ارد گرد پلانٹس بن گئے. یہ کوئی ایزی کام نہیں تھا، یہ اس میں ایک دم نہیں ہوا. یہ سائنٹسٹ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اٹ واز اے ویری وائلنٹ پلیس. اس میں اتنے زیادہ پلانٹ تھے، تھاؤزنڈ ملینز پلانٹس تھے، وہ سب آپس میں لڑ رہے تھے، ٹکرا رہے تھے، ٹکریں ہو رہی تھی، ایکسپلوژن ہو رہے تھے. اس سے چھوٹے سٹار بن گئے، پلانٹس بن گئے، بڑے پلانٹس بن گئے، اور یہ ایک پلوٹو پلانٹری ڈسک بن گئی. جیسے پیزا کا ڈو نہیں ہوتا، جیسے عورتیں روٹی پکاتی ہیں تو روٹی ایسے گھومتی ہے پتلی سی ڈسک کی طرح، اس طرح یہ ہمارا سولر سسٹم آہستہ آہستہ بنا. لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ گریوٹی اتنی لائٹ تھی، اتنی لائٹ گریوٹی، وہ جو ماس تھا اتنا کم تھا کہ اس کے اوپر گریوٹی نے اس کو کیسے یہ کریٹ کر دیا، کسی کو کچھ نہیں پتا یہ کیسے ہوا. اس طرح کا انٹرسٹیلر گیس ہوتا ہے جب سٹار پھٹتا ہے اور نیا سٹار کریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 11، then he directed himself to the heaven while it was smoke. دیکھیں smoke کا ڈائریکٹ لفظ استعمال کیا مولانا. And Allah said to it, to the earth, come into being willingly or by compulsion. And they said, we have come willingly. یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. سائنس کہہ رہی ہے کہ سولر سسٹم از دی کریشن آف اے لکی بریک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کرو، اور یہ پورا ڈائریکٹ ریفرنس ہے اسموک کا، جو کہ میں اسموک کا آپ کو بار بار ذکر کر رہا ہوں. سائنس اس کو انٹرسٹیلر اسموک اور ڈسٹ کہتی ہے. تو یہ پروٹو پلانٹری ڈسک بن گئی، اس کے اندر ایک اسپیشل زون بن گیا وچ از ناٹ ٹو کلوز ٹو دا سن، ناٹ ٹو فار. ایک آئیڈیل جگہ ہے. یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں واٹر اور آکسیجن کی ضرورت ہے، اتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے کہ واٹر جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو. اس کو کہتے ہیں گولڈی لاک زون. تو گولڈی لاک زون کے اندر جو ایک تو وینس ہے، اگین اٹ از ٹو کلوز ٹو دا سن، اٹس ٹو ہاٹ. مارس جو ہے اٹ از ٹو کولڈ. مارس کے اوپر پانی تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ کولڈ ہو گیا، اڑ گیا. ارتھ از دی اونلی پلانٹ وچ has the ideal atmosphere, temperature جہاں ارتھ کے اوپر لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور یہ سارے پلانٹس ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہیں. اس میں ارتھ کیسے کریٹ ہوئی یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے. وہ سائنس کی جو لیٹسٹ ڈسکوری ہے نا، جو پچھلی میں سلائیڈ میں بتا رہا تھا کہ ارتھ کیسے بنی، بڑا لمبا سفر ہے. ارتھ ہماری جو ہے وہ ایک سروائیور ہے، بچ گئی ہے. اس کو بڑے بڑے پلانٹ کھانے لگے تھے، کئی پلانٹ دوسرے پلانٹ کو کھا کے موٹے ہو گئے. اب یہ جو جوپیٹر تھا یہ بڑا موٹا ہوتا ہی جا رہا تھا، ہوتا جا رہا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ آیا ارتھ کے قریب. ارتھ بیچاری بھاگی. یہ جوپیٹر نے اس کو چیز کیا کہ میں اس کو کھا لوں. پیچھے سے سیٹرن آیا، اس نے بڑے بھائی ایک منٹ ادھر آؤ، پیچھے آؤ. جوپیٹر جو ہے اس کو پل کر لیا سیٹرن نے پیچھے کی طرف کہ چھوڑ دو ارتھ کو. اس طرح ارتھ نے سروائیو کیا. باقی اور کئی پلانٹ تھے وہ جوپیٹر کھا گیا، اتنا موٹا ہو گیا. موٹا ہونے کے بعد پیچھے چلا گیا اور پھر ارتھ کا وہ محافظ بن گیا. اب سائنس کہتی ہے کہ ان میں جتنے پلانٹ جو ہے نا یہ کئی ہیلپ کر رہے ہیں ارتھ کی سٹیبلٹی کو. نہ صرف ارتھ کی سٹیبلٹی کو بلکہ ادھر سے جو اور ایسٹرائڈز اور چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس، پتھر بڑے بڑے کئی تھاؤزنڈز آف مائلز کے راکس جو ہیں وہ ہیں اسپیس میں، وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. اور یہ جوپیٹر اور سیٹرن جو ہے یہ ارتھ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ کہاں لکی بریک، کتنی کی لکی بریک ہو سکتی؟ یہ دیکھیں، یہ ایک اور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا indeed we adorn the nearest heaven with an adornment of، یہ دیکھیں میں نے سٹار کاٹ کے پلانٹ لگایا ہوا ہے. قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے، یا نجم یا کوکب. کئی سو سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پلانٹس کیا ہیں، تو قرآن کی جو تفسیریں تھیں وہ ساری استعمال کر رہی تھی، دونوں لفظ استعمال کر رہے ہیں. قرآن کے لیے نارمل ہے دونوں لفظ استعمال کریں، پلانٹس کے لیے نجم یا پلانٹس کے لیے کوکب. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تمہاری جو نیرسٹ ہیون ہے، ہماری نیرسٹ ہیون ہے ہمارا سولر سسٹم، وہ کوکب میں ہے جو پلانٹس ہیں. اور کوکب کا آپ لفظ کا ترجمہ دیکھیں عربی میں، اس کا مطلب ہے پلانٹس. تو اللہ تعالیٰ نے کوکب کو پلانٹ کے لیے استعمال کیا، نجم کو سٹار کے لیے. سیکنڈ لکی بریک،
the moon is created. کوئی مون نہیں تھا, ارتھ بیچاری سروائیو کر رہی تھی, بچ گئی, لیکن ایک دن پھر اس کی پھر شامت آ گئی. ایک اور پلانٹ تھا جو تقریباً مارس کے سائز کا تھا, اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا ہوا تھیا. تھیا جو ہے اس نے آ کے ارتھ کو ڈائریکٹ سمیش کیا, سمیشڈ انٹو اٹ, بم, اور ارتھ کے پرچے اڑا دی, اور خود بھی سوئسائڈل, بلاسٹڈ انٹو اسپیس. اس کے پیسز جو ہیں تھیا کے اور ارتھ کے بھی اڑ گئے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری اللہ کی کریشن کا حصہ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ارتھ کو اگر تھیا ہٹ نہ کرتی تو ہم اس وقت موجود نہ ہوتے. وہ کیسے جی؟ کیونکہ اس سے جو ڈسٹ کریٹ ہوئی آہستہ آہستہ اس نے مون کریٹ کر دیا, اس کے پیسز ہو گئے اور ارتھ کے ارد آربٹ ہونے شروع ہوئے. ایک تو یہ ہوا, دوسرا یہ ہوا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا اینڈ دا مون وی ہیو میجرڈ اٹس پوزیشن فار اٹ. اس کو ہم نے پراپر ایک پوزیشن دی ہوئی ہے مون کو. مون کے بغیر زمین کے اوپر لائف ہو ہی نہیں سکتی, سورج کے بغیر بھی نہیں اور مون کے بغیر بھی نہیں. وہ کیسے کہ ایک تو مون آربٹ کرنے لگا, دوسرا تھیا نے جو ہٹ کیا تھا نا ارتھ کو, اس سے یہ اپنے ایکسس سے ٹلٹ ہو گئی سورج کے کی طرح, اس طرح ہوگی. اس سے یہ ہوا کہ سیزن کریٹ ہونے شروع ہوئے. جب سمر ہوتا ہے تو ناردرن ہیمسفیئر آف دی ارتھ از کلوزر ٹو دا سن, اور ونٹر میں دی ناردرن ہیمسفیئر از فار فرام دی سن, تو اس سے گرمی اور سردی ہوئی. ایک تو یہ ہوا 4 سیزن کریٹ ہوئے. 4 سیزن نہ کریٹ ہوں تو ارتھ کے اوپر ویجیٹیبل اور فروٹس بھی نہ ہوں, پروڈیوس ہی نہ ہو. دوسرا یہ ہوا کہ ارتھ جو ہے اس طرح شیک ہو رہی تھی, مون نے اس کو سٹیبل کر دیا. اس کے علاوہ مون کی جو گریوٹی ہے وہ اوشن کی ویو کو موو کرتی ہے, اسے بادل بنتے ہیں, اسے بارش ہوتی ہے, جس سے ویجیٹیشن پروڈیوس ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے ہمیں سورہ نور میں کہ یہ سورج جو ہے یہ ایک برننگ لیمپ ہے, اور چاند جو ہے یہ اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے, ادھار لی ہوئی ہے لائٹ, بارو کی ہوئی ہے, ریفلیکٹڈ. تو یہ پریسیجن ہے اس کی. اور اٹ از اللہ ہو سینڈز ون اینڈ دے ریز دا کلاؤڈس. یہ مون یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں. سو دا سن اینڈ دا مون آربٹ ود پریسائز کیلکولیشن. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوا ہے ہمیں. الشمس والقمر بحسبان, سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے. یہ اس کی اتنی پریسیجن ہے, یہ ناسا کی پکچر ہے, اتنی پریسیجن ہے نا اس کی ٹلٹ کی اور اس کی روٹیشن کی, یہ کہ یہ نہ ہو تو ہمارا سب کچھ تباہ ہو جائے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بھی ایک لکی بریک ہے. تھرڈ لکی بریک, ارتھ شروع میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ تو پانی تھا, یہ ایک برننگ بال آف فائر تھی. میرا اپنا خیال ہے جب یہ برننگ بال آف فائر تھی تو یہاں جن رہتے تھے. جن جو ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے, لیکن یہ اپنی اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن زمین کے اوپر آئرن نہیں تھا. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ لکی بریک ہے کہ آئرن باہر سے آیا 2 بلین ایئرز اگو. یہ دیکھیں 4.6 بلین ایئرز اگو ارتھ بنی ہے اور اس کے اوپر آئرن نہیں تھا. 2 بلین ایئرز اگو اس کے اوپر شاور ہوا جو اسمالر چنکس آف راک تھے. کچھ آئرن ارتھ کے اوپر پہلے سے تھا, کچھ بعد میں آیا. بمبارٹمنٹ ہوئی ارتھ کے اوپر, سائنس نے ڈسکور کیا بمبارٹمنٹ ہوئی. جب میں نے یہ قرآن دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کہا ہوا ہے 25 ورس میں کہ وی سینڈ ڈاؤن آئرن, سینڈ ڈاؤن بھیجا, اوپر سے نیچے بھیجا, ویئر ان از اے گریٹ ملٹری مائٹ اینڈ بینیفٹس فار دا پیپل. یہ آئرن سے ہمارے سارے بلڈنگیں بنتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ آئرن کا ایک بہت بڑا پرپز ہے. آئرن ایج سٹارٹ ہوئی. یہ آئرن کیسے بنا؟ یہ ایک سٹار ایکسپلوڈ ہوا تھا, اس نے ملبہ کریٹ کیا, ڈسٹ کریٹ کی, وہ ارتھ کے اوپر بمبارٹمنٹ ایک سرٹن پیریڈ میں, اس کے بعد رک گئی ہے. اب یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ لکی بریک ہے. تو لکی بریک ہے تو پھر وہ رک کیوں گئی؟ آئرن کی بارش, اور یہ اس طرح سٹارٹ بنا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ آئرن جو تھا نا وہ ارتھ کے کور میں چلا گیا, مولٹن کور کے نیچے سینٹر میں چلا گیا, تھوڑا سا اوپر سرفیس کے اوپر کرسٹ بن گیا, جیسے پیزے کے اوپر کرسٹ بنتا ہے. باقی آئرن ادھر چلا گیا, زیادہ میجورٹی. یہ آئرن جو ہے اس کے اندر ایک لیکوڈ لیئر بنی ہوئی ہے ارتھ کے اندر, جس میں یہ آئرن جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے. اس سے ایک جو موٹر ہوتی ہے میگنیٹک موٹر, اس کے اندر ایک ڈائنامو افیکٹ ہے,
جو آئرن کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کے اندر میگنیٹک فورس نارتھ اور ساؤتھ پول کریٹ ہو گئے، اور وہ نارتھ اور ساؤتھ پول نے ایک میگنیٹک فیلڈ ارتھ کے اوپر اراؤنڈ کریٹ کر دی ہے، جو سورج کی روشنی کی اچھی چیزیں تو ابزارو کر رہا ہے، جو اس کی ونڈز ہیں، جو کینسر پروڈیوس کرنے والی ریز ہیں، وہ ارتھ ان کو سائڈ پہ کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اس کو پکچر دیکھیں تو سن کی جو شعائیں ہیں وہ ایسے آ رہی ہیں، سولر ونڈز، اور ارتھ کے ارد گرد یہ جو آئرن کی وجہ سے لیئر پیدا ہوئی ہے میگنیٹک فیلڈ، وہ اس کو کیسے ڈیفلیکٹ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ وی میڈ دی اسکائی اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے ہمارے ارد گرد پروٹیکٹڈ سیلنگ ہے، خدا کی قسم۔ کئی سائنٹسٹ کو میں نے سنا ہے پیپرز میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری پروٹیکٹڈ سیلنگ ہے، یہ سیلنگ نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں۔ سورج کی اچھی جو لائٹ ہم یوز کر رہے ہیں، اس سے جو فنامنا ہم لائٹ یوز کرتے ہیں، اس کی بجائے ہمارے ساتھ روسٹ ہو جائیں ہم، جیسے چکن روسٹ ہوتا ہے۔ فورتھ لکی بریک، پانی کہاں سے آیا جی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کائپر بیلٹ ہے، اچھا بیلٹ تو بنی ہے، وہ زمین کے اوپر کیسے آئی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، سائنٹسٹ نے کہا لکی بریک ہے۔ 4.5 to 3.8 billion years ago, the earth is full of nitrogen, carbon dioxide، کچھ بھی نہیں ہے، واٹر کے بغیر لائف نہیں ہو سکتی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ارتھ کے اوپر پیریڈ آیا کہ باعث سے کامیٹس اینڈ ایسٹرائڈس آئس لے کر بمبارٹمنٹ انہوں نے کی۔ اس کو کہتے ہیں سائنس میں دا لیٹ ہیوی بمبارٹمنٹ پیریڈ۔ یہ پانی لائے زمین پر، زمین کے اوپر اللہ نے اوپر سے بارش کر دی، یہ بادلوں کی نہیں، بادل تو تھے ہی نہیں، یہ باہر سے پانی ہے۔ یہ ایک پکچر ہے جو شو کر رہی ہے کہ پانی کے آئس کے پیسز کتنے بمبارٹمنٹ ہی، اور یہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا he sends down water from the sky by which he brings to life the earth after its lifelessness۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوگا کہ یہ بنجر زمین ہے تو اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، یہ بھی آئے تو اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ کہہ دیا in that are signs for people who use reason۔ اور لائف لیسنس جو ارتھ کی ہے نا، تو اس سے یہ ہیوی بمبارٹمنٹ پیریڈ کی ٹیسٹیفائی کر رہا ہے۔ اور یہ کائپر بیلٹ ہے ہمارے ارد گرد۔ کہیں میں کوئی سن رہا تھا، کسی نے مجھے لیکچر بھیجا، کسی نے کیا ہوگا کہ پانی سدرۃ المنتہا سے ہے۔ یہ ایسے ہی گپیں اس طرح کی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا سدرۃ المنتہا کہاں ہے۔ اور کائپر بیلٹ تو ہمارے موجود ہے، اور یہ بارش ہو چکی ہے جہاں سے آنی تھی، پانی ہر جگہ موجود ہے کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا he arranges matter from the heaven to the earth and then it will send to him in a day, the extent of which is 1,000 years of those which you count۔ یہ پارٹ 1 میں نے بتایا تھا۔ ففتھ لکی بریک، آکسیجن کہاں سے آ گئی جی؟ آکسیجن آئی ہے جی 3.5 million years ago۔ یہ ہوا ہے کہ لیونگ آرگنزمس جو سمندر کے اندر سے باہر آئے، وہ ایک سیل بن گئے۔ سیل نے سورج کی روشنی کو انرجی یوز کی، کیونکہ ایک سیل کو سروائیو کے لیے انرجی چاہیے، انرجی کنزیوم کرے گا تو اس کی ویسٹ بھی ہوگی، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے اس کی ویسٹ بھی ہوتی ہے۔ سیل جو ہیں ان کی جو انرجی ہے سن سے آ رہی ہے، تو ان کی ویسٹ جو ہوئی وہ آکسیجن بن گئی۔ تو سیل کی آکسیجن اتنی کم ہے، لیکن وہ ٹریلینز آف سیل انہوں نے ملٹی پلائی کر کے سیل نے اپنے آپ کو آکسیجن ریلیز کرنا شروع کر دی۔ آکسیجن ریلیز کرنا شروع کر دی تو اوزون لیئر بن گئی، اس سے الٹرا وائلٹ لائٹ پروٹیکشن جو انوانٹیڈ ریز ہیں وہ بھی بلاک ہو گئی۔ تو زمین کی پروٹیکشن ایک میگنیٹک فیلڈ سے آ رہی ہے، دوسرا اوزون لیئر سے آ رہی ہے، جو کہ ہم ہیومنز پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو تباہ کرنے کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، آکسیجن نہ ہو تو آگ ہی نہ جلے، آگ نہ جلے تو ہم کھانا نہیں پکا سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے تو ہمیں کھانا چیو کرنا پڑتا ہے۔ 24 آورز میں ہم 15-16 گھنٹے کھانا چیو کرتے ہوتے ہیں، اور ہمارے جاز ایسے گائے بھینس کی طرح بن جاتے ایوولوشن کے درمیان۔ 6 لکی بریک، اب یہ دیکھیں، یہ اگلے ایک لیکچر جب میں بتاؤں گا نا پورا اس کا ایوولوشن کا، اس میں یہ سارا کچھ میں ایکسپلین کروں گا۔ یہ بہت بڑا جرنی ہے ایوولوشن، اس میں کئی دفعہ تباہی بھی ہوئی ہے۔ ایوولوشن کو صرف بایولوجی اور وہ ڈاروینینزم سے نہیں ہم صرف دیکھ سکتے، ایوولوشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایٹماسفیئر یونیورس کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ کتنی ہماری دفعہ جو ہے نا تباہیاں مچی ہیں۔ 60 اور 70 ملین ایئرز اگو
ارتھ کی جو لائف تھی، لائف ایک سمپل لائف ہے، ایک کمپلیکس لائف ہے. سمپل لائف ہے سیل کی اور فنگس کی اور پودوں کی. کمپلیکس لائف ہے انٹیلیجنٹ لائف، ہیومنس. ان کے درمیان کنیکشن تو ہے، لیکن کس طرح یہ جرنی ہوئی، کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی، ہمیں اس کا کچھ اتنا خاص نہیں پتا. لیکن کئی دفعہ اللہ یہ چیزیں تباہ کر دیتا ہے. اللہ نے ایک سمجھ لیں کہ چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی جس میں چیزیں باہر آسمانوں سے مرچ مسالے، دال چینی، کالی مرچ، زیرہ، نمک، مرچ مسالے، سوپ، پانی، سارا کچھ آ رہا ہے، اور نیچے سے اگنائٹ کیا ہوا ہے اندر سے زمین کی ہیٹ کو. تو کئی دفعہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن 60-70 ملینز گو سارا کچھ تباہ ہو گیا تھا ارتھ پر. ساری لائف جو مین لائف تھی تباہ ہو گئی تھی. ڈائناسورس تھے کیونکہ ایسٹرائڈ نے ہٹ کیا، 6-7 میل لمبا ڈایا میٹر تھا، لیکن اس نے سارا سن لائٹ کو بلاک کر دیا، ڈسٹ پھیل گئی، اس سے آکسیجن بلاک ہو گئی، وہ ساری پوائزنس گیس پھیل گئی، سارے ڈائناسور مر گئے. اگر ڈائناسور مر گئے تو زمین کے اوپر جتنی لائف تھی وہ ساری تباہ ہو گئی. ساری لائف تقریباً تباہ ہو گئی، شاید ہی کچھ جرمز بچے ہوں. لیکن پھر نئی لائف کریٹ ہوئی پانی سے. پانی سے ساری لائف کریٹ ہوئی، اس سے میملز آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا فرام واٹر وی ہیو کریٹڈ آل لیونگ تھنگس، ول دے دین ہیو نو فیتھ. پانی سے ہم نے بنائی ہے، اور یہ ساری جو لائف دوبارہ بنی ہے پانی سے بنی. اللہ کریٹڈ ایوری کریچر فرام واٹر، اینڈ آف دیم آر دوز دیٹ موو آن دیئر بیلیز، اینڈ of them are those that walk on 2 legs, and of them are those who walk on 4. Allah creates what he wills. Indeed, Allah is over all things competent. Subhanallah. So how many lucky breaks we can have? ابھی تو انہوں نے 6 کہا ہے، ہر لکی بریک کے اندر مینی لکی بریک ہیں. یہ ان سے سائنٹسٹ سے میں یہ پوچھوں کہ مون تو کریٹ ہو گیا، تو وائی از دی سائز آف دا مون لائک دس؟ وائی از دی اماؤنٹ آف واٹر سو پرسائز؟ کہ اس سے زیادہ پانی ہوتا تو ایٹماسفیئر نہیں سسٹین ہو سکتا تھا، اس سے کم ہوتا تو نہیں ہو سکتا. پرسائز اماؤنٹ آف واٹر، پرسائز سائز آف دی مون، پرسائز ڈسٹینس آف دا مون، پرسائز ٹلٹ آف دا مون، پرسائز آربٹ آف دا مون. یہ کتنی لکی بریکیں ہوں گی بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لکی بریک نہیں ہے. یہ آپ اتنی یہ ایڈ کریں تو اس کی پرابیبلٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پیراڈائز اور ہیل کہاں ہے. ہیل کا تو نہیں بتایا، 1-2 حدیثیں ہیں کہ یہ زمین کے نیچے ہے، لیکن پیراڈائز کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ یونیورس کے سائز کے برابر ہے. تو کنکلوژن یہ ہے جی. Thank you for listening this long. I appreciate that. Allah has given the knowledge of the Quran as a light, revealed knowledge and acquired knowledge. Revealed knowledge ہے جو دین کا ہمارا knowledge ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے. باقی آیتیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے، سائنس چھوڑی ہیں، اور اس کو کہا ہے اس کو دیکھو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. We must understand how the universe and life came into being. This solidifies our faith. Allah wants you to do this. So listen to Allah, not traditional Maulvis. Clear آیتیں ہیں کہ اس کو سمجھو. اسلام کو کوئی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو ریفارم کی ضرورت ہے. اور اس ریفارم کو کرنے کے لیے ہمیں کریج چاہیے اگینسٹ دی ٹریڈیشن. We must break our own shackles. One of the shackles is کہ ہم نے assume کیا ہوا ہے کہ سائنس تو دوسری قوموں کا، ایڈوانس قوموں کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. By default یہ assumption ہے whether you admit it or not. So the question again remains, is the Quran a book of science? اور اس کا جواب آپ دیں گے. یہ میں ایک آیت اور آپ کو سنا دیتا ہوں. سنریہم آیاتنا فی آفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ نے کہا we will show them our signs in the horizon and within themselves. یہ ہمارے اندر سے آئیں گے. Until it becomes clear to them that it is the truth. But is it not sufficient concerning your Lord that he is over all things a witness? تو اس کے ساتھ ہم لیکچر کنکلوڈ کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع العلیم، ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ لطیف خبیر. صدق اللہ العظیم.
Thank you very much. Jazakallah khair. Ji, thank you so much for a great talk, sir. And now I will invite all the participants کہ آپ اپنے questions کے لیے hand raise کریں تاکہ آپ لوگوں کو invite کیا جائے. تو ہمارے ساتھ پہلے participant جنہوں نے اپنا hand raise کیا اور ان کا سوال ہے محمد اکرما. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کواکب کا ترجمہ کیا کہ پلانٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ بزین کواکب، لیکن اگر ہم اسی آیت کو ہم دوسری جگہ دیکھیں، سورہ ملک اگر میں بھول نہیں رہا تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہوا ہے کمکم سے، اور کمکمے جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں، جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو کواکب ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. مطلب جو آپ نے پلانٹس کا ترجمہ کیا ہے نا، تو وہ اس آیت کے روح سے فٹ نہیں بیٹھ رہا. اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ہوا تو پھر میں سمجھوں گا ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ مکس کر رہے ہیں کمکمے اور آیت. مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹس ویزیبل نہیں ہیں. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہوا ہے، اب ایک جگہ کواکب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ بمصابیح یعنی مصابیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مصابیح کا جو لفظ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے ستاروں کے لیے، اور کواکب بھی چونکہ انٹرچینجبل ورڈ ہے سٹارز اور پلانٹس کے لیے، تو میرا خیال ہے دوسری آیت نے متعین کر دیا کہ یہاں پہ بھی سٹارز ہی مراد ہے. نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایڈان کر لیا ہے، تو ایڈان کرنے کے لیے آپ دیکھ بھی تو سکتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں سورہ ملک میں کوکب استعمال ہوا ہے یا نجم؟ سورہ ملک میں مصابیح استعمال ہوا ہے لفظ. تو پھر اس کا کوکب سے کیا تعلق؟ مصابیح جو ہوتے ہیں وہ چمکتے ہوئے کمکموں کو کہتے ہیں، اور تو بھائی کمکموں کا تو پھر وہ مسابی اس کا مطلب ہے کہ نجم اور مسابی دونوں کمکمے سٹار کو شو کر رہا ہے، اور نیرس ہیون جو ہے وہ کوکب پلانٹس کو شو کر رہا ہے. تو اس سے کنٹرڈکٹ نہیں ہوتا، دو مختلف آیتیں ہیں. دونوں ہمیں بات اصل میں نا سیم ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون کو مزین کیا ہے کواکب کے ساتھ، جی جی جو آپ نے پیش کی، اور جی جو دوسری آیت ملک کی ہے نا، میرے خیال سے 5 یا 6 یا 7 آیت ہے، اس کے اندر ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. سیم بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ہی مزین کیا ہوا ہے مصابیح کے ساتھ. تو سٹارز تو ہیں اس میں، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کمکم ہیں، تو وہ تو کنٹرڈکٹ تو نہیں کر رہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ باقی آپ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن وداؤٹ سینگ کہ یہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. نہیں، میں کنٹرڈکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی کواکب سے مراد اگر ہم سٹارز ہی لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہماری نیرسٹ ہیون میں نہیں، یہ بہتر نہیں ہوگا. کوکب کا آپ ڈکشنری میں ڈالیں نا عربی کی، تو وہ پلانٹ آتا ہے بھائی، وہ چلیں اس پلانٹ آتا ہے. ہاں کے اوپر ہم ہاں آپس میں بات کر لیں گے. ہاں، چلیں آگے چلیں. اس کے علاوہ مجھے ایک بات آپ سے مزید ڈسکس کرنی تھی. اگر ہم سورہ جی فصلت کے اندر جائیں، آپ نے اس آیت کا حوالہ بھی دیا کہ وہ سموک والی آیت کا، اس سے 2 ہاں آیتیں اگر پیچھے جائیں نا، سورہ آیت نمبر 9، 10 اور 11، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹیجز بیان کی ہوئی ہیں کہ ہم نے 2 دن کے اندر زمین کو پیدا کیا، پھر 4 دن کے اندر اس کے اندر ہم نے سسٹیننس رکھی، پہاڑ رکھے، ہاں سب کچھ ہاں کیا. ہاں ہاں جی، اور ہم نے 2 دن کے اندر آسمان کو پیدا 7 ہیونز کو پیدا کیا. ہاں اس کے اندر 2 انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 4 دن ہیں وہ 2 جمع 2 ملا کے 4 بنتے ہیں، اور جو دوسری جو مولانا مودودی کی ہے جس کے اوپر میرا بھی شرح صدر ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ ٹائم وہ کرونولوجیکل آرڈر نہیں بیان ہو رہا. یہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ 2 دنوں میں زمین پیدا کی اور 4 دنوں کے اندر اس کے اندر سسٹیننس رکھی، اور علیحدہ سے جو شروع والے 2 دن جن میں زمین پیدا کی تھی، انہی 2 دنوں میں 7 آسمان بھی بنا دیا. اگر یہ ہم چیز اس میں کو نے. جی، تو کیا سوال کیا آپ کا؟ یہ تو آپ ایک مجھے اور ایڈیشنل نالج دے رہے ہیں نا، جو کہ میرے علم میں ہے. اس کا میں نے کہیں ذکر ہے، لیکن یہ میں نے ڈالا نہیں کیونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو وہ اس اٹس اے سوال میٹر آف انٹرپریٹیشن. تو میں نے بھی کی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے. لیکن اس کا آپ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں یا مجھ سے کوشچن پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس میں پوچھیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ زمین کو پہلے 2 دنوں میں تخلیق مان لیں، تو اگر 13.6 بلین ایئرز کی ارتھ ہے، اور 2 دن ٹوٹل 6 دن کریں، اور اس کے اندر سے پہلے 2 دن کے اندر ارتھ کو کریں، تو زمین کی ایج 8 بلین سال بنتی ہے، جو کہ سائنٹیفکلی اس حساب سے ایکوریٹ نہیں لگتی. ایک کنکلوژن نکالا ہوا ہے، ایک تفسیر جو کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ویریفائی تو نہیں نا کر سکتا جبکہ میں اس کو پڑھوں گا نہیں. میں نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے جس کے حساب سے 4.6 بلین ایئرز ہی بنتی ہے. لیکن یہ ہمارا ڈسکشن تو سامنے ہو، اگر آپ کی ڈائریکٹ نوٹس میرے سامنے ہو اور میرے اپنے نوٹس میرے سامنے ہو، اور یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہو. یہ تو ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے، تو اس کو سیپریٹ اگلی دفعہ کر لیتے ہیں.
اس کی میں نے کی ہوئی ہے انٹرپریٹیشن، لیکن وداؤٹ نوٹس میں آپ کی خیالوں کی ویریفیکیشن اور ڈس ایگریمنٹ تو نہیں نا کر سکتا. جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور پیشنس ہاں کا. تھینک یو. لیکن آپ کا ماشاء اللہ نالج انٹرسٹ ہے تو ہم پرائیویٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس میں 2 دن جو نکلتے ہیں وہ پورے دنوں کے حساب سے 1/3 ہی نکلتا ہے. 3.4 بلین ایئرس 4.6 بلین ایئرس ڈیوائڈیڈ بائی 13.6 ایئر، تو وہ 2 دن ہی نکلتا ہے میرے حساب سے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے آپ کا کنکلوژن جو ہے وہ سمجھنا پڑے. سر اس میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا نا کہ 2 دن بنتے ہیں، وہ بالکل ایگزیکٹلی بات ٹھیک ہے، 1/3 بنتا ہے وہ اس حساب سے. لیکن ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا نا کہ اگلے 2 دنوں میں وہاں پہ پہاڑ رکھے گئے، وہاں پہ یہ کیا گیا، وہاں پہ یہ سب کیا گیا، تو ٹوٹل 4 دن بنتے ہیں اس حساب سے. اگر وہ پہاڑ اس کے اندر شامل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہمارا اس میں یا تو میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ ڈس ایگریمنٹ اور اگریمنٹ کر سکتے ہیں نا. آپ ایک کامنٹ مجھے کہہ رہے ہیں کروں کہ میں آپ کے خیالوں کے اوپر، وہ میں انیبل ٹو ڈو دیٹ. جی سر، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مہربانی. ایک اور آتا ہے دانش ابراہیم بھائی صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن، بہت مزہ آیا. سر میرا یہ سوال آپ کے سیشن کے متعلق ہے کہ پورا آپ کا ڈسکورس جاننے کے بعد ابھی تک میں آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں کہ آپ سر سید احمد خان جو انڈین سب کانٹیننٹ کے 19 سینچری کے 20th سینچری کے بڑے اسکالر رہے ہیں، اور ان کے ڈسکورس میں ایک ورڈ آف گاڈ ورک آف گاڈ کے بیچ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی بات کہی گئی تھی. تو آپ ان کے پورے ڈسکورس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ اینڈ واٹ آر یور ویوز اباؤٹ اٹ؟ کسی کے ویوز پہ کامنٹ تب کروں اگر وہ سامنے موجود ہوں، یا میں ان کے اتنے سارے ویوز ہیں تو کس پرٹیکولر ویوز سے میں ان کو ایگری یا ڈس ایگری کرتا ہوں. دوسرے یہ کہ میں کسی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. سوری، میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے. یا تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہونا کہ آپ کس پرٹیکولر ویو کی بات کر رہے ہیں. اپنے ویو اگر آپ بتائیں تو وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، تو پھر میں کوئی کامنٹ کر سکوں. میں نے اس لحاظ سے پوچھا تھا کیونکہ وہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں ہی ون آف دا فرسٹ اسکالرز جنہوں نے قرآن میں اس طریقے کی سائنٹیفک ڈسکوریز اینڈ a kind of he tried to create a synergy between Quran and science, and he termed all these natural phenomenon as work of God, and Quran being the word of God, he said that there cannot be a contradiction between these two, and that was the basic premise of his discourse. انہوں نے کہا تو اچھی بات کی ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے ایگزیکٹلی کون سی سائنٹیفک ڈسکوری کی ہیں، کیونکہ وہ تو سائنٹیفک ڈسکوریز اب یہ جو میں نے جو بتائی ہیں یہ تو ساری ریسنٹ ہیں. تو انہوں نے اگر کی، ہاں تو انہوں نے اگر کی ہے کہ سینرجی ہے تو اچھی بات کی ہے. تو مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ آپ ان کی کون سی تھیوری، اس لیے دوسروں کی تھیوری کے اوپر آپ مجھے کہہ دیں یہ فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں تو انہیں تو کافی مزاحمت ویسے بھی فیس کرنی پڑی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں فرام دا ٹریڈیشنل علماء، فرام دا ٹریڈیشنل اسکالرز، ان کے ڈسکورس کی وجہ سے. سر میرا ایک دوسرا سوال بہرحال اس پر ہے کہ آپ اگر کوئی ریکمینڈ کر سکیں قرآن کا ٹرانسلیشن یا تفسیر، کیونکہ آپ نے جو ٹرانسلیشنز یہاں یوز کی ہیں اٹ از ویری مچ ان کنفارمٹی ود دا لینگویج دیٹ وی اسپیک ان اینڈ دا سائنٹیفک ڈسکوریز دیٹ آر اراؤنڈ اس. تو کوئی آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ بہت ہی اچھا سوال کیا یار. یہ نا دس از اے بگ پوائنٹ فار می. آپ انگلش ٹرانسلیشن کی بات کریں یا اردو کی؟ جو بھی بیسٹ اویلیبل ہو انگلش اردو لینگویج میں. نہیں کون سی ٹرانسلیشن بھائی، اردو میں یا انگلش میں؟ انگلش میں، پریفریبلی ان انگلش. اور اگر آپ کی نالج میں اردو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں. یار یہ اب پرسنل رائے ہے. میں آپ اس کے بارے میں یہ نا، ایک تو مجھے انگلش اور اردو ٹرانسلیشن میں بہت ڈفرینس لگتا ہے. میں زیادہ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتا ہوں، مجھے اس میں بھی پرابلم آتی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جائیں نا تو آپ دیکھیں گے مجھے کوئی بھی انگلش کی ٹرانسلیشن 100% سیٹسفیکٹری نہیں لگتی. اور جب میں اردو میں آتا ہوں تو وہ پڑھ کے میرا سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اردو کی ٹرانسلیشنیں مجھے اس سے بھی زیادہ لگتی ہیں، اور یہ مجھے بہت ڈیفیکلٹی آئی تھی جب میں انگلش کی بک لکھ رہا تھا دا پرفیکٹ ہیومن. تو اس میں پھر میں نے چوز کی وہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب دا کلیئر قرآن. دوسری ہے صحیح انٹرنیشنل. یہ قرآن.com پہ آپ چلے جائیں نا تو ادھر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس کی ٹرانسلیشن ہے. اب یہ دونوں ٹرانسلیشنوں میں بھی مجھے پرابلم نظر آتی ہے. قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے.
وہ اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں لٹرل ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ. کئی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں محاورتن. تو یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی, یہ پرسنل چوائس ہے. محمد اسد کی بھی ٹرانسلیشن اچھی ہے, لیکن بعد میں مجھے اس میں بھی پرابلم نظر آنے شروع ہو گئے. یہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کی جو ٹرانسلیشن ہے اچھی ہے, لیکن مجھے اس میں بھی پرابلم نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ایکسکلیمیشن سائن بیچ میں ڈال دیتا ہے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے تم وہ اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کر. جسٹ گیو می دی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اپنی بیچ میں باتیں یاد رکھو. پھر وہ ایکسٹرا لفظ ڈالنے پڑتے ہیں اپنی طرف سے, وہ میٹر آف اوپینین ہے. اب صحیح انٹرنیشنل کی انگلش بہتر ہے, لیکن ٹرانسلیشن اتنی نہیں ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ملٹیپل ٹرانسلیشنیں پڑھیں. ابھی گامدی صاحب کی ٹرانسلیشن اردو کی ہے, میں نے وہ اس کے اوپر ابھی پورا غور نہیں کیا. تقی عثمانی اور دہلوی کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ استعمال کی ہیں, مجھے ان میں بھی پرابلم نظر آتی ہیں. جب وہ کمپیئر کریں انگلش کی اردو کی, وہ اتنا ڈفرنس نظر آتا ہے. بڑا مشکل سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک ٹرانسلیشن نہ پڑھیں, ملٹیپل پڑھیں. اس سے اچھا میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بہتر جواب نہیں دے سکتا. لیکن انگلش کی باقیوں سے مصطفیٰ خطاب کی بہتر ہے, اور صحیح انٹرنیشنل باقیوں سے بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر. ہاں جی, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا سر, ایک میرا یہاں پہ سوال ہے کہ جو دو آپ نے ٹرانسلیشن ریکمینڈ کی ہیں, کیا یہ درمیان میں وہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ بریکٹ میں بیچ میں ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے ورڈز ایڈ کر دیتے ہیں, تو کیا یہ دو ٹرانسلیشنز نہیں ایڈ کرتی ہیں, لیکن کم کرتی ہیں. یہ میری پریفرنس ہے. اچھا, تو کوئی آپ کو ایسی ٹرانسلیشن نہیں ملی جو کہ آپ پھر یوز بھی کر لیتے جس میں یہ بالکل چیز ہوتی نا؟ یہ اسلام اویکن ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر 70 ٹرانسلیشنیں دی گئی, وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, وہ جو ٹرانسلیشنیں ہیں نا جن میں یہ وہ نہیں یوز کرتے, ان میں اور پرابلم ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, ان میں اور پرابلم نظر آ جاتی ہیں. تو باقیوں سے سارے کچھ ملا ملو کے یہ اپنی پریفرنس کے حساب سے مجھے مصطفیٰ خطاب کی باقیوں سے بہتر نظر آئی ہے, اور صحیح انٹرنیشنل باقیوں سے بہتر نظر آئی. اچھا سر, تو اس پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں بھی اس تھیوری پہ ہیں کہ قرآن بالکل عربک ہی میں پڑھنا چاہیے اگر بالکل صحیح سمجھنا؟ یار یہ ہو جائے تو ہمارا مشکلیں کتنی حل ہو جائیں. خدا کی قسم کیسی بات کر دی آپ. ہمیں عربی, انگریزوں نے ہماری عربی اڑا دی, جو ہماری آفیشیل عربی اور فارسی زبانیں تھیں. ہم زبانوں سے ہٹ کے چلے گئے انگریز بننے کے لیے. اب یہ دیکھیں چائنا کی اگزامپل لیں, چائنا نے اپنی زبان نہیں چھوڑی, لیکن انہوں نے انگلش بھی پکڑ لی ہے. سائنس کی زبان انگلش ہے, اپنی زبان نہیں چھوڑی چاہیے. ہم نے اپنی زبان بھی چھوڑ دی ہے اور انگلش بھی. اس کا نتیجہ یہ ملا نا انگلش اچھی ہے. یقین کریں بہت کم لوگ اچھی انگریزی لکھ سکتے ہیں پاکستان میں, یا بول سکتے ہیں, بہت سمال پورشن ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہماری انگلش بہت اچھی ہے. اور اردو اس سے بھی گئی گزری ہے. ہماری لینگویج جو سروائیو جس نے کی ہے نا, وہ آپ سن کے حیران ہوں گے, وہ پنجابی ہے. کیونکہ اتنی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, باقی لینگویجز کو پروموٹ کیا جائے. وہ پنجابی کو کچھ نہیں ہے, اردو ویسے ہی ہماری ٹوٹ گئی. اردو کا صحیح کوئی بولتا ہی نہیں. اردو انگلش مکس کر کے انگلش کر کے, تو ہم نے اب وہ دیکھیں نا, وہ اب یہ سیلیبریٹیز نئے نئے آتے ہیں, ایکٹرز, تو کرکٹ کے پلیئر, عجیب و غریب وہ لینگویج بولتے ہیں. ان سے آپ اردو میں سوال کریں تو وہ انگلش میں جواب دیں گے. پھر آپ انگلش میں آتے ہیں تو اردو میں چلے جاتے ہیں. وہ ایسے ہے جیسے آپ مسلسل ایک بٹیرا جو ہے کبھی اردو کے بننے پہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی انگریزی کے بننے پہ. بٹیرا ادھر سے پکڑوں تو ادھر چلا جاتا ہے, ادھر سے چلو تو. ایک لینگویج میں رہنا ضروری ہے بھائی. اب یہ لیکچر تو انیویٹیبلی کیا, میں نے معافی بھی مانگ رہا ہوں اس وجہ سے. یہ تو چوائس نہیں تھا, اس لیے ڈیکلریشن کر دی. لیکن ہم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا, اور انگلش کا بھی. تو عربی ہماری ہوتی, عربی ہمارے سلیبس میں, ہمارے کیوریکلم میں بچوں کو قرآن حفظ کروانا چاہیے, تو عربی پکی ہو جائے گی. کم از کم پہلے ان کو پڑھائیں تو صحیح, بغیر سمجھے. قرآن کو سمجھانا سیکنڈ سٹیپ میں ہوگا, اس سے حافظہ ہمارا تیز ہو جائے گا. قرآن حفظ لازمی ہونا چاہیے ہمارے کیوریکلم میں. ہم سارا کیوریکلم اٹھا کے لے دیتے ہیں فلانا دمکانا, کیونکہ سب لوگوں کا ہے خیال کہ ہم اس سے وہ کر کے تو یا برٹن یا امریکہ بھاگ جائیں گے بچے. اس سے ہم نے کیوریکلم بنائے ہوئے. یونیورسٹیوں کے کیوریکلم بھی ایسے ہی ہیں. تو لینگویجز کے اوپر کمانڈ تو ہم نے ختم کر دی نا. قرآن کو بیسٹ سمجھنے کے لیے, جو کہ میری بھی یہ ویکنیس ہے, مجھے نہیں آتی عربی, کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی, بیسٹ ہے کہ آپ عربی سیکھیں.
جی ایک اور پارٹیسپینٹ کا سوال ہے، وہ سوال پوچھنا چاہیں گے، تو عمر جاوید صاحب پلیز آپ پوچھیے سوال. جی عمر صاحب. جی السلام علیکم. سوری آئی تھنک دیر سم گلچ، سو میں ہینڈ تو نہیں ریز کر سکتا، لیکن میرا بیسیکلی مقصد ہے آپ کا ایک قرآن کی آیت ہے، اس سے ریلیٹڈ ویو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا. یہ اس سے اٹس چیپٹر 86 ورس 5 to 7. I can read it to you if you like. میں یہ کمپیوٹر پہ دیکھ لوں. Sure. So یہ اگر میں نے نہیں اسٹڈی کیا ہوا تو مجھے آن دی اسپاٹ نہ 86 کی کون سی no سورہ problem. طارق کون سی؟ Yes, سورہ الطارق 86 کی آیت نمبر 5 to 7. Yes, so basically it says man should reflect on what he was created from. He is created from spurting fluid emerging from between the backbone and ribs. But the thing is, science has proven that semen isn't created or produced between the backbone and rib cage. So what's the scientific reason on that? This is about human body, human anatomy. اور یہ جو ہے یہ ابھی لیکچر میرا آ رہا ہے آگے، یہ اس کا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ساری ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنی ہوگی. تو اس کی جو آپ مجھ سے انٹرپریٹیشن آن دی اسپاٹ اگر مانگ رہے ہیں تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. اس میں یہ میں دیکھوں گا. اس کے اوپر ایک دو لوگوں نے آبجیکشن کیا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے یہ کوشچن بہت اچھا ہے، لیکن وہ بھی اس یونیورس کے ریلیونٹ نہیں ہے. اس کو ڈیٹیل سے میں ڈسکرائب کروں گا یہ جب میں نے آپ کو بتایا نا ابھی اور لیکچر ہوں گے ہیومن باڈی کا اور کریشن کا، اس میں یہ آیتیں ڈسکس ہوں گی. تھینک یو. تھینک یو. یہاں سر ایک سوال میں آپ سے جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر جب ہم نے ہسٹورینز اور خصوصاً ویسٹرن ہسٹورینز کو پڑھا ہے اور وہ مسلمانوں کی جو سویلائزیشن ہے اس کے حوالے سے جب لکھتے ہیں تو دے آل سے کہ کافی فلاسفرز اور سائنٹسٹ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، بٹ جب اسٹیٹس نے اور پولیٹکس میں مطلب اور پھر سوسائٹی کے اندر بھی ایک چیز پھیلتی چلی گئی، یعنی امام غزالی کا جو عروج ہے اور ان کے اسکول آف تھاٹ کا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاسفرز ان سے ہار گئے تھے، اور جس کو ہم فنڈامنٹلسٹ اسلام کہیں یا پھر کچھ بھی کہہ لیں، وہ زیادہ آگے آتا چلا گیا اور سائنس پیچھے چلی گئی. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا مسلمانوں میں کے سائنس میں جو مطلب بیکورڈنس ہے اس کی ریزن یہ؟ ریزن ہمارے ساتھ کئی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ وہ کالونائزیشن بھی ہوئی ہے، اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے. ہمارے ساتھ وہ جو انہوں نے منگولین نے اٹیک کر کے لائبریریاں تباہ کی، سویلائزیشن تباہ کی، اس کی بھی ہوئی ہے. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ نے انٹرفیئرنس کی شروع کی اور مولویوں کو خرید لیا نا، اس سے ہماری تباہی ہوئی ہے، جو کہ آج کل بھی خریدا ہوا ہے. اور ہر ہماری پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، جس طرح اسلام کو استعمال کیا گیا نا ایز اے ٹول، اس سے ہماری تباہی اور ہو رہی ہے. یہ آپ ایک تباہی کے اوپر تباہی سمجھ لیں. یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا غزالی وغیرہ کا، اس طرح کا کس طرح ہوا، اس کے لیے میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر سکتا ہوں بہت زبردست، احمد قرو، AHMET قرو. یہ ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں، یونیورسٹی آف سین ڈیگو میں ہیں. ان کی یہ کتاب ہے اسلام. یہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں ادھر چیٹ میں ڈال سکتا ہوں کہ نہیں. اسلام اتھارٹیرینزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ، یہ میں چیٹ میں ڈال دیتا ہوں. جی جی سر میں پڑھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اور احمد ٹی قرو صاحب کے ساتھ میری تھوڑی بات چیت بھی ہوئی ہے. ان کا تھیسس ان کا تھیسس یہی ہے، یعنی یہ جو ملا اور اسٹیٹ کا جو گٹھ جوڑ ہے، دس از دا ریزن. Definitely one of the reason, maybe the biggest reason. I agree with that. اور بھی ریزن ہے، لیکن یہ بک نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، اور یہ ابھی تک وہی فنومینا چل رہا ہے. اس سے ہماری تباہی واقعی شروع ہوئی تھی، یہ بات میں کافی حقیقت ہے. صحیح ہے. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ آپ کو ادھر سے بھی مل جائے گی، ریڈنگ بک اسٹور سے بھی. ٹھیک جی سر. تو I think participants don't have any more questions. کنکلوڈنگ ریمارکس سر آج کی سیشن کے آپ دینا چاہیں، اس کے ساتھ 2 گھنٹے بھی ہو جائیں گے تو بہت بہت لمبا لیکچر. شکریہ سب کا اتنا لمبا بیٹھنے کا اور لسننگ. آپ ای میل میری ادھر دیکھ لیں، ادھر اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو یہ آپ یہ ادھر میں ای میل لکھ دیتا ہوں، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں.
کوئی کوشچن ہو. لیکن آئی اسٹرانگلی ارج کہ آپ یہ جو میں نے ایک بک لکھی ہے وہ لے لیں, آپ پاکستان سے لے لیں, یا اگر انگلش کی لینی ہوگی تو مجھے ای میل کر دیں. تو شکریہ بہت بہت, سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آل دا پارٹیسپینٹس. انشاءاللہ ایک 2 ہفتے بعد ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے وائس آف ریسرچ کے پلیٹ فارم سے. اور ڈاکٹر اشفاق کے بھی مزید بھی کچھ لیکچرز ہیں, وہ بھی آئندہ کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے ڈیوریشن کے بعد دوبارہ ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ.